अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रास्ता रिफ़त का लेकर आई हूँ सवेरा, उजाला और रोशनी। बहुत मज़े का नावल है, फ़नी सा नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। बड़ी फूफो दियारे गैर बसती थीं। 2.5-3 साल बाद वतन का चक्कर लगता और उनकी कोशिश होती कि खुशी गमी के सारे मामलात एक ही ट्रिप में निपटा जाएं। अब गमी पर तो उनका इख्तियार न था कि मौत का वक्त खालिक के कायनात की तरफ से मुतय्यन करदा है। फिर भी अल्लाह के खास फजलो करम से वो पिछले दौरे में अपनी खाला सास और मामू ससुर की फौदगियाँ निपटा गई थीं। मैके में उनकी आमद पर कोई ना कोई शादी तय पा जाती थी। ये उनकी ख्वाहिश होती थी कि अब आई हूँ तो बच्चों की कोई खुशी ही देख जाऊँ। पिछली बार उनके क़याम के दौरान सवेरा निपटाई गई थी तो इससे पिछली बार आफाक भाई घोड़ी चढ़े थे। दरअसल बड़ी पुप्पो बड़े अब्बा की इकलौती और लाडली बेटी थी। वो उनकी कोई फरमाइश टाल ही ना सकते थे और उन उजाला की तो ये समझना आता था कि जब बड़ी फूफो उन लोगों की एक ही एक फूफो हैं तो उन्हें बड़ी के सीगे से क्यों पुकारा जाता था। शायद इस घर में सबको ही बड़ा बनने का शौक था। बड़े अब्बा, बड़ी अम्मा, बड़ी फूफो, बड़े अब्बू, बड़ी अम्मी ले दे के अम्मी ही बचती थी जो अपनी बेटियों की अम्मी थीं। तो आफाक भाई और सफ़ी की छोटी चची। यहाँ फिर उजाला को एतराज़ होता, घर में सब बड़े हैं, फ़कत आप छोटी। आपने ना इस नाइंसाफ़ी पर कभी सदाए एहतजाज क्यों बुलंद ना की? इसलिए कि मुझे इस घर में छोटा बनकर भी बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत मिली है। मैं ना तो नाशुक्री हूँ, ना ही एहसान फरामोश और ना ही अम्मी के दिमाग में आपकी तरह कोई फालतू रग है। रोशनी माँ की बात में मज़ीद इज़ाफ़ा करती। उजाला छोटी बहन को घूर कर देखती। वैसे तो नाशुक्री वो भी नहीं थी। अपने आस-पास इतने प्यारे रिश्तों की मौजूदगी पर दिल ही दिल में हर घड़ी अल्लाह का शुक्र बजा लाती। लेकिन जब कभी ये प्यारे-प्यारे बड़े अपने बड़ेपन का ज़रा-सा भी नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते तो वो खामोश ना रह पाती। बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू तो ख़ैर सरापा मोहब्बत और शफ़क़त थे, उनसे तो उसे रत्ती बराबर भी शिकायत ना थी। हाँ, सब बड़ों के बड़े यानी बड़े अब्बा उनकी डिक्टेटरशिप पर वो खूब शोर मचाती, लेकिन ये शोर कभी बड़े अब्बा के कानों तक ना पहुँच पाता, क्योंकि सच्ची बात तो ये थी कि सबकी तरह वो भी उनसे डरती थी। कभी जी कड़ा करके सदाए एहतजाज बुलंद करने की कोशिश कर भी लेती, तो बाकी लोग प्यार, मोहब्बत, मिन्नत, तरला, डाँट-टिपट गर्ज़ हर मुमकिन हरबा आज़मा कर उसे ज़ुबान बंदी पर मजबूर कर देते। ज़्यादातर ये सदाए एहतजाज दूसरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हमदर्दी में बुलंद होती थी, लेकिन इस बार तो मामला उसकी अपनी ज़ात का था और मामला भी ऐसा कि वो किसी की मुरव्वत या मोहब्बत में ज़ुबान बंदी कर ही नहीं सकती थी। जब से उसे पता चला था कि बड़ी फूफो की ख़्वाहिश और फ़रमाइश है कि वो अपने इस दौरे के दौरान वो अपने अज़ीज़ अज़जान भतीजे सफ़वान अहमद उर्फ़ सफ़ी और लाडली भतीजी इतरत सलीम उर्फ़ उजाला को रिश्ता-ए-ज़वाज में बंधा देखना चाहती हैं और बड़े अब्बा इस ख़्वाहिश प्लस फ़रमाइश पर आमनन सदकन कह चुके हैं और वो तब से जलते तवे पर बैठी थी। मैं और सफ़ी इम्पॉसिबल अम्मी, आपने ये बात सुन भी कैसे ली? अपने कानों से सुनी भई और कैसे? अमीना ने कदरे गुफ्तगी से जवाब दिया। मकसद बेटी को मुतमईन करना था, लेकिन उनकी दुख्तर नेक अख्तर आज मानने वालों में से ना थीं। मैं आपको बताए दे रही हूँ अम्मी, अगर आपने बड़े अब्बा तक मेरा इनकार ना पहुँचाया तो मुझे ये जुर्रत खुद करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे इनकार की ज़रूरत ही क्या है? सफ़ी घर का बच्चा है और सच पूछो तो ये ख्वाहिश और अरमान कब से मेरे दिल में भी दबा था। लेकिन बेटी की माँ थी, खुद से कैसे कहती? बस अल्लाह ने बड़ी आपा को वसीला बनाया। उन्होंने गोया मेरे दिल की बात कर दी। मैंने तो ये बात सुनते ही शुक्राने के नफ़ल अदा किए थे और तुम कह रही हो मैं बड़े अब्बा को इनकार कर दूँ? ये कुफ़रान नेमत कम अज़ कम मुझसे तो होगा नहीं। उन्होंने उसे फ़ौरन ही हरी झंडी दिखा दी थी। अम्मी, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। मेरी राय और मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई दूसरा मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे कर सकता है? वो बिलबिला कर बोली थी। वो दूसरा कोई और नहीं, तुम्हारे दादा हैं। सारी ज़िंदगी किस मोहब्बत और शफ़क़त से तुम्हें पाला है, कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ये जो आज तुम सर उठाकर शान से जी रही हो, तो ये तुम्हारे बेमिसाल दोधियाल की वजह से ही मुमकिन हुआ है। जानती भी हो जिन बच्चों के सर से उनके बचपन में ही बाप का साया उठ जाए, उनकी ज़िंदगी किस कदर काबिल रहम अंदाज में गुजरती है, पलट कर पूछते नहीं दोधियाल वाले।
और तुम तीनों बहनों को शहजादियों की तरह पाला है तुम्हारे दादा ने। अब तुमने उन्हें कोई दूसरा बना दिया है। अमीना बुरी तरह खफा हो गई थी। अम्मी, एक तो मैं आपकी इस आदत से तंग हूँ, एकदम से जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हैं। आप भी जानती हैं कि मुझे इस घर के हर हर फर्द से कितनी मोहब्बत है, और मैं बड़े अब्बा समेत किसी की भी इस मोहब्बत से इनकार नहीं कर रही जो वो हमसे करते हैं। लेकिन शादी ऐसा मामला है जिसमें मेरी मर्जी और राय का भी दखल होना चाहिए। ये हक तो मुझे मेरे मज़हब ने भी दिया है। उसने ज़रा आजिज़ी और लजाजत भरे अंदाज में माँ को समझाने की कोशिश की। मुझे पता तो चले आखिर तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? क्या कमी है सफ़ी में? अंधा है, बहरा है, लूला लंगड़ा है। उसकी बिला वजह की तकरार पर अमीना का पारा चढ़ने लगा था। तो इसका मतलब है जो बंदा अंधा बहरा काना नहीं, उससे शादी कर ली जाए। अम्मा की बेतुकी बात पर उसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। मेरी बला से मत करो शादी, लेकिन इनकार अपने बड़े अब्बा को करो। मेरा सर खाने की ज़रूरत नहीं। वो उसकी दुखती रग को मज़ीद दबाकर वहाँ से उठ गई थी। उजाला ने बेबसी से सर हाथों पर गिरा लिया। आप ही आप मुझे बताएं, आपको सफ़ी भाई से शादी पर क्या एतराज़ है? इतने अच्छे तो हैं वो। माँ के जाने के बाद रोशनी सफ़ी का मुकदमा लड़ने मैदान में आ गई। मैंने कब कहा कि वो अच्छा नहीं, लेकिन आप हर अच्छे बंदे को शौहर के रूप में कबूल तो नहीं कर सकते ना। मैंने आज तक ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मेरी शादी सफ़ी से होगी। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लें। इस रिश्ते के इतने प्लस पॉइंट हैं कि आपका दिल खुद बहुत राज़ी हो जाएगा। रोशनी छोटी होने के बावजूद बहन को समझाने की अपनी सी कोशिश में लगी हुई थी। अच्छा, मसलन कौन से प्लस पॉइंट? उसने तीखी निगाह बहन पर डाली। रोशनी जोश भरे भरे अंदाज में जरा सीधी हो बैठी। पहला प्लस पॉइंट, सफ़ी भाई से शादी की सूरत आपको रुखसत होकर किसी अजनबी ससुराल नहीं जाना पड़ेगा। आपको पता है ना, सास नंदे कितनी घराट होती हैं। यहाँ आपको बड़ी अम्मा जैसी मुशफ़िक सास मिलेगी, और बड़े अब्बू जैसे प्यार करने वाले ससुर। बल्कि ये दोनों आपकी को ज़िंदगी भर सास ससुर नहीं, ताया ताई ही लगेंगे। आप जानती हैं ना, आप अमूरे खानादारी में कितनी माहिर हैं। 10 रोटी बनाती हैं तो एक रोटी गोल बनती है, और कभी तो वो भी नहीं बनती। इस भोरपन को कोई दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं रोटी गोल बनाना सीख लूंगी। और कुछ उजाला कायल होने वालों में से ना थी। आपको सफ़ी भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते? रोशनी ने मायूसी भरे अंदाज में इस्तफसार किया। बहुत अच्छा लगता है, वो तुरंत बोली थी। रोशनी की आंखें चमकी, लेकिन सिर्फ एक कज़न और मुखलिस दोस्त की हैसियत से मैं उसे शोहर के रूप में कबूल नहीं कर पा रही। उजाला ने संजीदगी से अपने मसले से आगाह किया। उसकी टेंशन ना लें आप ही। रिश्ता बदलता है तो जज्बात और एहसास भी बदल जाते हैं। हमारे डाइजेस्ट की 60% कहानियों में यही होता है। बात दरअसल ये है रोशनी डियर, कि मेरे जज्बात और एहसास भी मेरी तरह ढीठ वाक़े हुए हैं, कभी नहीं बदलेंगे। वो वसूख भरे लहजे में बोली। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। एक बार ये रिश्ता जुड़ने दें, देख लीजिएगा, आपका दिल खुद बहुत सफ़ी भाई के नाम पर धड़कना सीख लेगा। रोशनी ने यकीन भरे लहजे में पेश गोई की थी। प्लीज़ रोशनी, तुम इन डाइजेस्टों को के अलावा कोर्स की किताबें भी पढ़ लिया करो। उजाला भिन्ना कर वहां से उठ गई थी। रोशनी कुछ देर मुंह फुलाकर बैठी रही, फिर सर झटक कर साइड टेबल पर धरा डाइजेस्ट उठाकर अधूरा नॉवल फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। ये काशाना रहमत और उल्फत था। बड़े अब्बा रहमत इलाही और बड़े अब्बा रहमत इलाही और बड़ी अम्मा उल्फत जहाँ का मोहब्बत भरा आशियाना। कभी इस आंगन में उनके बच्चे खेलते थे, फिर वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला, और उनके बच्चों के बच्चों की किलकारियों से घर गूंजने लगा। करीम इलाही के ऊपर तले के दो बेटे थे, आफान और सफवान, जबकि सलीम को अल्लाह ने 3 परियों से नवाजा था। करीम से छोटी और सलीम से बड़ी शाहाना ब्याह कर दियार गैर जा बसी थी। अल्लाह ने शाहाना को औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। उसके लिए भी सब कुछ उसके भतीजा भतीजी ही थे। रहमत इलाही और उल्फत जहाँ अपने आशियाने की रौनक देखने हर घड़ी खुदा का शुक्र बजा लाते। बहुओं की सूरत में भी गोया बेटियां मिल गई थीं। कुलसूम और अमीना दोनों का न सिर्फ आपस में बहुत इत्तेहाद था, बल्कि दोनों ही मिसाली बीवियां और ताबेदार बहुएं थीं। फिर या तो उनके आशियाने को किसी की नज़र लग गई, या कातिब तकदीर ने यूं ही लिख रखा था। एक रोड एक्सीडेंट में सलीम जान की बाजी हार गए। माँ बाप के लिए सदमा जहाँ गुस्सल था, और अमीना तो इस हादसे के बाद बिल्कुल ही हवास को बैठी थी। सबसे छोटी रोशनी ने तो अभी पाँव पाँव चलना ही सीखा था, और उंगली पकड़ कर चलना सिखाने वाला मन्नो मट्टी तले जा सोया था। ऐसे कड़े वक्त में सास ससुर अपना गम भुलाकर बहू और पोतियों के लिए साहिबान बन गए। भाइयों जैसे जेठ ने भी जिंदगी भर बड़ा भाई ही बनकर दिखाया। तीनों बेटियां और दोधियाल भर की आंख का तारा थीं। उनके लिए दादा दादी, बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा थे, तो ताया ताई, बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी।
آفاق بھائی سب کے بھیا تھے اور بہنوں کی طرح ہی تینوں کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ صفی اور اجالا میں سال 1.5 سال کی چھوٹائی بڑائی تھی اور دونوں میں خوب دوستی اور بے تکلفی تھی، لیکن ساتھ ساتھ نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ پوتوں پوتیوں میں بڑے ابا کی جان تھی، لیکن ان کے بظاہر جلالی مزاج کی وجہ سے ان سے بات کرتے ہوئے گھر کا کوئی بھی فرد ایک خاص حد عبور نہ کر سکتا تھا۔ بڑی اماں اگر الفت جہاں تھیں تو وہ واقعی انتہائی نرم خو اور محبت و الفت کا پیکر تھیں، گویا اس میں بامسمی تھیں۔ جبکہ صفی کہتا تھا کہ بڑے ابا کا نام رحمت الہی کے بجائے جلال الدین یا ہیبت اللہ ہونا چاہیے۔ جی نہیں بھائی صفی جی نہیں صفی بھائی، بڑے ابا اخروٹ کی طرح ہیں، باہر سے سخت اندر سے نرم۔ روشنی فوراً دادا کی حمایت کرتی۔ اخروٹ تو اندر سے بھی نسبتاً سخت ہی ہوتا ہے روشنی ڈیئر، اگر مثال ہی دینی ہے تو تربوز کی دو، باہر سے سخت اور اندر سے میٹھا 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 اور نرم۔ صفی ہنس کر کہتا، خبردار جو میرے بڑے ابا کو آپ نے کسی آلتو فالتو چیز سے ملایا، وہ ناراض ہونے لگتی۔ تم واقعی ہمارے گھر کی روشنی ہو، اپنی بڑی بہن کو دیکھو۔ نام تو اس کا بھی تم سے ملتا جلتا ہے، لیکن اسے بڑے ابا سے 101 شکایتیں ہیں۔ سفیر روئے سخن اجالا کی طرف موڑ لیتا۔ ہاں تو کیا ہوا، محبت اور احترام اپنی جگہ اور شکایتیں اپنی جگہ، اور میری کوئی شکایت بھی ناجائز نہیں، ہر شکایت وزن رکھتی ہے۔ اجالا بنا شرمندہ ہوئے بولی۔ اسے واقعی بڑے ابا سے بہت سی شکایتیں تھیں۔ پہلی شکایت یہ تھی کہ انہوں نے اس زمانے میں ان کے نام کتنے پرانے زمانوں والے رکھ دیے ہیں۔ بڑی پھپھو کا نام تو شاہانہ رکھ دیا، لیکن اکلوتی بیٹی کے نام ماں کا ہم قافیہ نہ رکھا۔ لیکن پوتیوں کی باری بیوی سے محبت اود کر آئی اور الفت کے وزن پر نصرت، عطرت اور ندرت رکھ دیے۔ وہ تو بھلا ہو بڑی امی کا، جنہوں سے انہیں پیار سے بہت پیارے ناموں سے پکارنا شروع کیا، تو پھر وہی نام سب کی زبان پر چڑھ گئے۔ نصرت سویرا کہلائی، عطرت اجالا بنی اور ندرت سب کی روشنی تھی۔ صرف بڑے ابا تھے جو پوتیوں کو کبھی کبھار ان کے اصل نام سے پکار لیتے تھے۔ اسکول کالج میں ہر جگہ انہیں اپنے ناموں کی وجہ سے تھوڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی۔ سویرا اور روشنی کو اس بات سے خاص مسئلہ نہ تھا، لیکن اجالا اس بات پر پیروں کڑ سکتی تھی۔ گھر میں بڑے ابا کے زبان سے نکلا ہر حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ بڑی اماں سمیت کوئی بھی ان کے حکم کے خلاف جانے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ آفاق بھائی کی شادی بڑے ابا کی منشا پر طے پائی۔ اجالا کے خیال میں یہ حق ان کے والدین کا تھا کہ وہ بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کرتے۔ ویسے اصل حق تو یہ خود آفاق بھائی کا ہی تھا، لیکن انتہا درجے کے شریف النفس آفاق بھائی تو یونیورسٹی میں بھی سب لڑکیوں کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ بڑے ابا نے ان کے لیے اپنے دیرینہ دوست کی نواسی کو منتخب کیا۔ صالحہ بھابی کا گھرانہ دینی اقدار کا حامل تھا، لیکن ان کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جن کو صرف اپنے اعمال ہی صالحہ لگتے ہیں۔ اجالا کو وہ شروع دن سے ہی بہت مغرور اور خود پسند لگتی تھیں۔ دین تو آپ کو عاجزی، ملنساری اور اخلاق سکھاتا ہے، لیکن صالحہ ان اوصاف سے آ رہی تھیں اور اجالا نے بتھیری کوشش کی کہ یہ رشتہ نہ ہونے پائے۔ اس نے بڑی امی کو قرب و جوار میں سے اتنی اچھی اچھی لڑکیاں دکھائیں، لیکن اس وقت اجالا کم عمر تھی اور گھر میں سب اسے بالکل ہی بچی سمجھتے تھے۔ اس کی فیس ریڈنگ کو کسی نے اہمیت ہی نہ دی، اور صالحہ بھابی بہو بن کر اس گھر میں آ گئیں، اور پھر وہی ہوا جس کا اجالا کو خدشہ تھا۔ انہوں نے گھر میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی تھی، صرف کھانے کے وقت اپنے کمرے سے برآمد ہوتی، باقی کا وقت نماز، تسبیح، درود اور وظائف میں گزرتا۔ بیچارے آفاق بھائی کو بھی نئے سرے سے مسلمان بنانے پر زور تھا۔ حالانکہ بڑے ابا اور بڑی امی نے اپنے سب پوتے پوتیوں کو بچپن سے ہی صوم و صلات کا پابند بنا رکھا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی صالحہ بھابی کے تقویٰ کے پیمانے پر پورا نہ اترتا تھا۔ وہ اپنے دلی خیالات دل تک محدود رکھتی تو خیر تھی، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے خیالات کا برملا اظہار بھی کرتی رہتی تھیں۔ بڑی امی نے بہو کو گھر میں ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، جو سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ بیچاری بڑی امی تو اتنی مرنج شخصیت کی مالک تھیں کہ وہ کوئی پابندی لگانے کا سوچ بھی نہ سکتی تھیں۔ بڑی اماں اور امینہ بھی بہو کے واری صدقے جاتیں۔ بہو بیگم البتہ دادا سسر کے علاوہ گھر میں کسی کو گنتی میں نہ لاتی تھیں، بلکہ اجالا کو تو لگتا کہ وہ بڑے ابا کے سامنے چولہا ہی بدل لیتی ہیں۔ سب سے زیادہ کمبختی بیچارے سپی کی آئی تھی، حالانکہ وہ ابھی نیا کالج جانے لگا تھا، لیکن صالحہ بھابی اسے سخت قسم کا پردہ کرتی تھیں۔ پردے پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، یہ ان کا حق تھا، لیکن وہ سپی کو آوارہ گرد، بگڑا ہوا اور جانے کن القابات سے نوازتی تھیں۔ صفی بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ اب وہ کلب لیول پر کھیلنے لگا تھا، فلڈ لائٹ ٹورنامنٹس ہوتے تو وہ راتوں کو بھی گھر سے باہر رہتا، اور صالحہ بھابی اسے آوارہ گردی کے
آوارگی کے سرٹیفکیٹس جاری کرتی رہتی. ویسے وہ اس کے سامنے تک نہ آتی. صفی بیچارہ گھر میں خود ہی بوکھلایا رہتا کہ کبھی جانے انجانے میں بھاوت سے سامنا نہ ہو جائے. صالحہ بھابھی نے اپنے پردے کو گھر کے کام کاج نہ کرنے کے لیے ڈھال اور جواز بنا لیا تھا. حالانکہ کوئی انہیں کسی کام کا کہتا تک نہ تھا. فقط آفاق بھائی تھے جو بیوی کی روش پر چین بچین ہوتے ہوئے انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کرتے رہتے تھے. ایک بار گاؤں سے بڑے ابا کے دور پڑے کے رشتہ دار اتفاقاً ملنے چلے آئے. اس دن گھر کی تینوں خواتین شاہانہ پھپھو کے کسی سسرالی رشتہ دار کی فوتگی میں گئی ہوئی تھیں. سویرا کو کچن کے کاموں کا تجربہ تھا لیکن وہ بخار کی وجہ سے سر منہ لپیٹے پڑی تھی. مہمانوں کی خاطرداری اجالا کے کندھوں پر آن پڑی. وہ اس وقت امور خانہ داری میں سے بالکل نابلد تھی. صالحہ بھابھی نے مہمان خواتین کے ساتھ آئے 2 بچوں جن کا قد تو لمبا تھا لیکن وہ واقعتاً بچے ہی تھے کی وجہ سے لاؤنج سے گزر کر کچن میں جانے سے انکار کر دیا. بھابھی آپ نے پردہ کرنا ہے نا, آپ ان سے بات نہ کریں, ابایا پہن کر کام کر لیں, لیکن پلیز ان کی خاطر کا تو کچھ تو انتظام کریں. مہمانوں کو سوکھے منہ واپس بھیج دیا تو بڑے ابا سخت خفا ہو جائیں گے. اجالا نے صالحہ بھابھی کی منت کی تھی, اتنی گرمی میں ابایا پہن کر کام کروں, میرا دم نہیں گھٹ جائے گا. انہوں نے اجالا کی بے عقلی پر اسے گھورا. وہ پریشان ہو کر پھر سے کچن میں آ گئی. اجالا تم کسی طرح سالن بنا لو, سڑک پار والے تندور سے روٹی میں لگوا لاؤں گا. صفی اس کی مدد کو آیا اور اس نے بخار میں کھنکتی ہوئی سویرا کو ہلا جلا کر اسے ہانڈی بنانے کا طریقہ پوچھا. روٹی لگوانے صفی چلا گیا. ناتجربے کاری کے باعث وہ گرم پتیلی سے اپنا ہاتھ بری طرح جلا بیٹھی تھی. بڑے ابا گھر آئے تو تینوں پوتیوں میں سے ایک بخار میں پھنکتی ملی, ایک ہاتھ جلنے کی وجہ سے زاروں کی طرح روتی ہوئی, اور روشنی بیچاری اس کی حالت پر اس سے زیادہ پریشان. مہمان خاتون ہی اجالا کی ہائے ہائے کے باوجود اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی اور بہو کمرے کا دروازہ بند کیے جانے کس وظیفے میں مصروف تھیں. اس شام کو بڑے ابا نے آفاق بھائی کو بلا بھیجا. میں نے کرایہ داروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے. 1 مہینے بعد گھر خالی ہو جائے گا. تم 1 مہینے کے لیے بہو کو اس کے میکے چھوڑ دو اور پھر اس کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جاؤ. لیکن بڑے ابا, آفاق بھائی نے پریشان ہو کر انہیں کچھ کہنا چاہا. کوئی لیکن میکن نہیں آفاق, اس گھر کے سکون اور خود تمہارے ذاتی سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بہو الگ ہوگی تو ہو سکتا ہے اپنی ذمہ داریاں پہچان لے, اس گھر میں ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے. بڑے ابا پر بھی بالآخر صالحہ کی حقیقت کھل ہی گئی, لیکن انہوں نے مسئلے کا جو حل نکالا تھا وہ اجالا کی نظر میں سراسر بے انصافی پر مبنی تھا. صالحہ بھابھی کے کیے کی سزا خود صالحہ بھابھی کو بھگتنی چاہیے تھی نا. بڑے ابا نے تو سزا آفاق بھائی کو سنائی تھی. وہ بیچارے پہلے اپنے پیاروں کے درمیان تو تھے نا. نخریلی اور بد مزاج بیوی کو جھیلنا اتنا مشکل نہ تھا. سب سے دور جانا ان کے لیے کالے پانی کی سزا جیسا تھا. اور بڑی امی کے تو وہ لاڈلے ترین بیٹے تھے. صفی آفاق بھائی سے پورے 8 برس چھوٹا تھا. دونوں کے بیچ بڑی امی کی 2 بیٹیاں شیر خوارگی میں کے زمانے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں. ایک طویل عرصے تک وہ گھر کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی مسند پر براجمان رہے تھے. ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے. بڑے ابا کے فیصلے کے خلاف نہ تو ان کے ماں باپ نے صدائے احتجاج بلند کی, نہ ہی وہ خود کچھ بول پائے. بس سر جھکا کر بڑے ابا کا فیصلہ تسلیم کر لیا. صالحہ بھابھی پر تو الگ ہو کر بھی کوئی فرق نہ پڑا تھا. ہاں, ان کے جانے سے گھر میں کچھ سکون ہو گیا تھا, لیکن اس سکون کی قیمت آفاق بھائی کی جدائی کی صورت چکانی پڑ رہی تھی. وہ ہفتہ 10 دن بعد گھر کا چکر لگاتے. صالحہ بھابھی شاذ و نادر ہی ان کے ساتھ آتی, اور اجالا سویرا تو ان کے نہ آنے پر ہی خوش ہوتی. بڑی امی کا معاملہ الگ تھا. وہ بہو کے آنے پر اب بھی بہو کی بہت خاطر مدارت کرتی تھیں. اگر صرف آفاق بھائی آتے تو بیٹے کے سارے من پسند پکوان پکوا کر ٹفن بھر بھر کر انہیں دے دیتی. کھانا گھر جا کر صالحہ کے ساتھ ہی کھانا. اجالا حیرت سے بڑی امی کو دیکھتی, لیکن شاید بڑی امی نے یہ سب بڑی اماں سے سیکھا تھا. وہ بھی دونوں بہوؤں کے لیے حد درجہ مشفق ساس تھیں. بیچاری بڑی امی کے نصیب میں صالحہ بھابھی جیسی بہو لکھی تھی. اپنے گھر کی 2 ساسوں اور ایک عدد چچی ساس کو دیکھ کر اجالا کو لگتا دنیا کی ساری ساسیں اتنی ہی اچھی اور بھلی مانس ہوتی ہیں, اور ڈراموں اور کہانیوں میں دکھائے جانے والی خرانٹ ساسوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن پھر ان کا پالا سویرا کی ساس سے پڑا. سویرا جو تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ ذہین اور قابل تھی اور تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہی تھی, بڑے ابا کی ڈکٹیٹرشپ کا اگلا شکار تھی. جیسے اس کا پہلا معقول رشتہ آیا, بڑے ابا نے اسے ودا کرنے کی ٹھان لی. اجالا ان کے اس فیصلے پر بہت خفا تھی. اس کی تو آج بھی گھر میں کوئی بات سننے پر تیار نہ تھا. 3 سال پہلے اس کے احتجاج کو کون اہمیت دیتا. ہر کوئی اس کا اعتراض سن کر یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب سویرا کو کوئی اعتراض نہیں تو وہ خواہاں کیوں پرائے معاملے میں ٹانگ اڑا رہی ہے. وہ سویرا پر خوب خفا ہوئی. میں تمہاری خاطر گھر بھر کی جھڑکیاں کھا رہی ہوں اور تم اپنے جہیز کی لسٹ مکمل کر رہی ہو. تو تم سے کس نے کہا ہے جھڑکیاں کھانے کو؟ تم بھی میرے ساتھ میرے جہیز کی فہرست بناؤ.
سویرا لاپرواہی سے بولی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے سویرا، تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تم نے اپنے کیریئر کے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، اور اب جب ان خوابوں کی تکمیل میں صرف 2 ڈھائی سال کا وقت رہ گیا ہے تو تم ان خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر گھر بسانے چلی ہو۔ گھر تو آخر بسانا ہی ہے نا اجالا، آج نہیں تو کل، پھر سب کی خوشی کی خاطر آج ہی کیوں نہیں؟ اس نے بہن پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ کس جان پیشانی سے اجالا اس کے حق کے لیے لڑ رہی تھی، سب کی خوشی کی خاطر اپنے خواب قربان کر رہی ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، تم اتنی جلدی شادی پر خوش ہو؟ اجالا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ سویرا پھیکا سا مسکرائی تھی۔ دیکھا دیکھا تم خوش نہیں ہو، وہ ارشمیدس کے پالیا پالیا کی طرح چلائی۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں اجالا، وہ رسانیت سے بولی۔ تم کہو تو میں بڑی پھپھو سے بات کروں، بڑے ابا ایک صرف انہی کی بات نہیں ٹالتے۔ اجالا نیا آئیڈیا آنے پر ذرا پرجوش ہوئی۔ تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی اجالا؟ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے بڑے ابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں، شروع میں اپنی پڑھائی ادھوری رہ جانے پر ذرا سا ملال ہوا تھا، لیکن پھر میں نے دل کے بجائے دماغ سے سوچا۔ آج کے دور میں لڑکیوں کو اچھا رشتہ ملنا کتنا مشکل ہے، شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ عفان کا رشتہ ہر لحاظ سے آئیڈیل ہے، پڑھا لکھا، برسر روزگار، جاذب نظر شخصیت، پھر اس کے گھر والے کتنے مان بھرے اصرار سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی ہے، اگر وہ مہلت دیتے تو یقیناً بڑے ابا میری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر لیتے۔ میں نے خود بڑے ابا کو فون پر بڑی پھپھو سے بات کرتے سنا ہے۔ وہ خوش اور مطمئن تھے، بلکہ دعا کر رہے تھے کہ خدا انہیں اتنی مہلت ضرور دے کہ وہ تم دونوں کی ذمہ داری سے بھی اپنی زندگی میں ہی سبکدوش ہو جائیں۔ تم جانتی ہو نا اجالا کہ بڑے ابا ہم تینوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر بار کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش بالکل جائز اور فطری ہے۔ اگر بابا حیات ہوتے تو ہم بڑے ابا کی نہیں بابا کی ذمہ داری ہوتے، لیکن اب ہمیں بڑے ابا کی خوشی اور رہائش کا خیال کرنا ہوگا۔ سویرا اب اسے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے بڑے ابا کی محبت پر کوئی شک نہیں، لیکن شاید انہیں بڑے ابو اور بڑی امی کی نیت اور خلوص پر شک ہے۔ ان دونوں نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہا ہے، پھر بڑے ابا ہمیں صرف اپنی ذمہ داری کیوں گردان رہے ہیں؟ آج ہم جو اس گھر میں پورے حق سے بڑی شان سے رہ رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ ہمارے فرشتہ صفت تائی بھی ہیں۔ جانے کیوں بڑے ابا ہم تینوں کو صرف اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ اس کے لہجے میں دادا کے لیے خفگی جھلک رہی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، بڑے ابا اور بڑی امی کی محبت اور خلوص پر کون شبہ کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اس گھر میں بسنے والے سب لوگ ہم پر اتنی جان چھڑکتے ہیں تو ہمیں بھی خود غرض بن کر اور صرف اپنا حق سمجھ کر اس محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ میں اپنے کیریئر پر فوکس کر کے گھر والوں کا لاکھوں روپیہ اس مد میں خرچ کرواؤں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں اچھی لڑکیوں کی طرح جہیز جوڑ کر پیا دیر سدھار جاؤں؟ سویرا نے مسکرا کر پوچھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اچھی لڑکیوں کو صرف ان اچھے لڑکوں سے شادی کرنی چاہیے جو جہیز لینے سے صاف منع کر دیں، اور جو بیچارے اپنے گھر والوں یا معاشرے والوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکتے تو پھر اچھی لڑکیوں کو پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا جہیز بھی خود ہی جوڑنا چاہیے۔ اجالا ہنوز خفا تھی۔ اچھا بس کرو اجالا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب سے عفان کی تصویر دیکھی ہے نا، میرا خود اس پر دل آ گیا ہے۔ اب تم ہمارے ملن کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، سویرا شوخی سے بولی تھی۔ مرو تم! اجالا تپ کر وہاں سے چلی گئی، اور پھر ہوا وہی جو بڑے ابا کی خواہش تھی، اور سویرا نے اس خواہش پر اچھی بیٹیوں کی طرح سر جھکا دیا تھا۔ خیر، بڑے ابا کا یہ فیصلہ اتنا بھی غلط ثابت نہ ہوا۔ عفان ہر لحاظ سے سویرا کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا، لیکن اس کی امی جان جو رشتہ مانگتے وقت انتہائی عاجز، مسکین اور بے ضرر سی خاتون دکھتی تھی، انہوں نے شادی کے بعد خوب پر پرزے نکال لیے تھے۔ وہ خرانٹ اور خطرناک سانسوں کی ہر تعریف پر پوری اترتی تھیں۔ خوش آئند پہلو یہ تھا کہ عفان ماں کے مزاج سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ سویرا کے آگے ہر ممکن طریقے سے ڈھال بھی بنتا تھا، اور جب کبھی ماں کے احترام میں مجبور ہو کر ڈھال نہ بن پاتا تب بھی اس کی خاموش ہمدردی ماں کے سامنے خاموش، مگر بیڈ روم میں ماں کی زیادتی کا اقرار اور بیوی کی بھرپور دلجوئی سویرا کے ساتھ ہوتی۔ عفان کی محبت کے سہارے سویرا سسرال کی کٹنائیاں بھی ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی۔ ہادی کی پیدائش کے بعد سویرا کے قدم سسرال کی سرزمین پر مزید مضبوطی سے جم گئے تھے۔ اللہ نے گھر بھر کی دعاؤں کو سند قبولیت بخش کر اسے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، ورنہ اس کی ساس نے جہالت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے یہ پیش گوئی فرما رکھی تھی کہ اپنی ماں کی طرح سویرا بھی بیٹیوں کی لائن لگا دے گی۔ اجالا کا جی چاہتا کہ جا کر بڑی بی سے پوچھے کہ اس یقین کامل کے باوجود انہوں نے سویرا کا رشتہ مانگا ہی کیوں، اور یہ کہ بیٹیوں کی ایک لائن خود ان کے گھر میں بھی ہے، وہ اس کی کیا توجہ پیش کریں گی۔ پھر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بھی بجا لاتی۔ اللہ نے اسے کتنے پیارے لوگوں کے بیچ پیدا کیا تھا جو بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون کہتے تھے۔
روشنی تو گھر کی تیسری مسلسل بیٹی تھی، لیکن وہی گھر بھر کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ سویرا کی ساس کے تانوں کی وجہ سے بیٹیوں پر جان نشاور کرنے والے بھی سویرا کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد نرینہ کی دعا مانگتے تھے۔ یہاں بھی شکر کا پہلو وہی تھا کہ عفان ماں کی باتوں پر شرمندہ اور رنجیدہ ہوتا تھا۔ اسے خود بیٹی کی چاہ تھی، سویرا سے زیادہ سویرا کے گھر والے اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ عفان کی ہمراہی میں سویرا ہنسی پر اعتماد اور مطمئن تھی۔ ہادی کو جنم دے کر وہ مزید پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اس کی حیران ساس پوتے پر خوب جان چھڑکتی تھی، اور ہادی تو ننیال میں بھی سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ روشنی کے بعد وہ گھر کا پہلا بچہ تھا۔ آفاق بھائی کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ان کے بہت اصرار کے باوجود صالحہ بھابھی کوئی یتیم بچہ گود لینے پر تیار نہ ہوئی تھی، اور اب تو سبھی رب کی رضا پر راضی ہو گئے تھے۔ زندگی ہاسی صبح خرامی سے گزر رہی تھی کہ بڑی پھپھو کے ذہن میں اجالا اور سپی کی شادی کا سودا سما گیا۔ انہوں نے یہ نادر خیال بڑے ابا کے سامنے پیش کیا، اور وہاں اس تجویز کو فوراً سند قبولیت بخش دی گئی۔ اجالا چاہتی بھی تو سپی کو شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، دونوں میں بچپن سے ہی بہت بے تکلفی والی دوستی تھی، اس حد تک بے تکلفی کہ اگر سپی مذاق میں اسے کسی بات پر چھیڑتا تو وہ اس پر کشن اچھالنے سے لے کر اس کے بازو پر گھونسا تک رسید کرنے کی حرکت کر گزرتی تھی۔ وہ خواب میں بھی اس سے شوہروں والا رتبہ دے کر اسے عزت بھرے انداز میں مخاطب نہ کر سکتی تھی، لیکن کوئی اس کا موقف سمجھنے پر تیار ہوتا تب نہ۔ صفیہ آج کل کسی ٹورنامنٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اجالا کو 200% یقین تھا کہ اس معاملے میں صفی بھی اس کا ہم خیال ہوگا، لیکن اس کی خواہش اور کوشش تھی کہ صفی کے آنے سے پہلے یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ صفی کو خبر بھی نہ ہو کہ گھر میں کس احمقانہ تجویز پر غور و خوض کیا جانے لگا تھا۔ وہ اپنا مخلص دوست کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اور صفی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا کر بات کریں، اس سے اچھا تھا کہ یہ بات سب کے سینوں میں ہی دفن ہو جائے۔ ماں سے مایوس ہو کر اس نے دادی سے مدد لینا چاہی۔ وہ بڑی اماں کے پاس گئی تو وہ بہت انہماک سے اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ جب سے صفی نے انہیں اپنا پرانا موبائل دیا تھا، ان کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ نماز، تسبیح، درود، افکار اور بڑے ابا کی خدمت گزاری کے بعد جو بھی وقت بچتا وہ اسی فون کی نظر ہو جاتا۔ وہ اس پر نعتیں اور قرآن پاک سنتی، کھانا پکانے کی نئی ترکیب کی ویڈیوز دیکھتی۔ بڑی اماں آپ کی نگاہ مزید کمزور ہو جائے گی، کم از کم ڈرامہ تو بڑی اسکرین پر دیکھ لیا کریں۔ بڑی اماں آپ پھر موبائل پر لگی ہیں۔ بڑے ابا نے آپ کے اسکرین ٹائم کے متعلق کیا احکام صادر کر رکھے ہیں؟ انہیں پتہ چلے کہ آپ ان کے گھر سے باہر جاتے ہی فون اٹھا لیتی ہیں تو سخت خفا ہوں گے۔ اجالا نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں ڈرایا۔ ارے چھوڑو، واسطی صاحب کے پاس گئے ہیں تمہارے بڑے ابا، 1.5 گھنٹے سے پہلے کب واپس آئیں گے؟ انہوں نے لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا، نگاہیں اب بھی موبائل اسکرین پر جمی تھیں۔ اچھا رکھے نا، یہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ لسانیت بھرے انداز میں بولی۔ 1 منٹ میرا بچہ، یہ ویڈیو پوری کر لوں۔ اتنے مزیدار لوکی کے کباب بنائے ہیں اس عورت نے۔ تمہاری ماں سے کہوں گی اس بار لوکی بنانے کے بجائے اس طریقے سے کباب بنائے، پھر دیکھنا تم سب بنا نخرہ کیے کہ مزے سے لوکی کھا لو گے۔ بڑی اماں ہٹائیں یہ فضول ویڈیوز، پچھلی بار آپ نے چنے کی دال کے کوفتے بنوا کر کھلوا دیے تھے، اب ہم دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ کباب صرف قیمے کے ہی ہوتے ہیں، یہ ویڈیو صرف پیسہ کمانے کا دھندا ہے۔ اس نے دادی کے ہاتھ سے موبائل لے کر ایک طرف رکھا، وہ ہائے ہائے ہی کرتی رہ گئی، پھر اس کے خفا سے چہرے پر نگاہ پڑی تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پیار بھرے انداز میں پوچھا۔ یہ بڑے ابا نے کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے؟ بڑی اماں وہ لہجے میں دنیا جہان کی بے چارگی سمو کر بولی۔ ہائے کیا ہوا؟ کیا وائی فائی بند کروا رہے ہیں؟ انہوں نے متوحش انداز میں پوچھا۔ شوہر بھی آج کل ان کی اس سرگرمی سے بہت تنگ تھے، اور ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ فساد کی جڑ ہی اکھاڑ پھینکے۔ ان کی پریشانی بہت بے ساختہ تھی۔ میں اپنے اور صفی کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ بڑے ابا کو یہ اوٹ پٹانگ خیال کیوں سوجا؟ اجالا جھنجھلائی۔ لو توبہ لڑکی، تو نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بڑی اماں نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ بڑی اماں، اجالا نے خفگی بھرے انداز میں انہیں گھورا۔ میری شہزادی بتا تو صحیح، تجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ تیری اور صفی کی تو اتنی زیادہ دوستی ہے، انہوں نے اسے پچکار کر کہا۔ اس دوستی کی وجہ سے ہی مجھے اعتراض ہے۔ وہ میرا بھائیوں جیسا کزن ہے اور بہت اچھا دوست، میں اسے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ اجالا نے بے بسی سے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، شادی سے پہلے کزن بھائی ہی ہوتے ہیں، جانتی ہو نا، تمہارے بڑے ابا بھی میرے ماموزاد بھائی تھے۔ شادی سے پہلے ہمارے گھر آتے تو میں بھائی جان کہہ کر سلام کرتی، اور وہ بھی شفقت بھرے انداز میں سر پر ہاتھ پھیر دیتے۔ پھر گھر والوں نے ہماری شادی طے کر دی۔ جی، اور پھر بھائی جان سے جانے من تک کا سفر پل بھر میں طے ہو گیا۔ وہی یہ آپ کے زمانے میں ہوتا ہوگا، میں ایسی شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ دادی کی بات کاٹتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ توبہ، زبان کے آگے خندق ہے اس لڑکی کے، کوئی ادب لحاظ نہیں کہ دادی سے بات کر رہی ہوں۔ وہ بھائی جان سے جانے من کے ذکر پر شرم اور غصے سے لال بھبوکا ہو گئی تھی۔ اچھا سوری نا، آئندہ بولتے وقت احتیاط کروں گی، لیکن آپ میرا مسئلہ تو سمجھیں، اور صرف سمجھیں نہیں، اسے حل بھی کریں۔
مجھے تو معاف کرو، تمہارے بڑے ابا کے سامنے میری چلتی کب ہے؟ اور پھر یہ فیصلہ تو ہم سب کے دل کی آواز ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم تمہارے بڑے ابا کو سمجھائیں، تم ہی اپنے دل کو سمجھا لو۔ صفی کے ساتھ تمہارا بہترین جوڑ ہے، تم سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، تم بھی خوش ہو اور ہم بھی مطمئن۔ بڑی اماں نے دو ٹوک انداز میں باور کروا کر پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ اجالا کچھ دیر انہیں خفگی بھری نگاہوں سے تکتی رہی، لیکن انہیں اس کی خفگی کی چنداں پرواہ نہ تھی۔ وہ لوکی کے کباب کے بعد آلوؤں کے چپلی کباب بنانے کا طریقہ دیکھنے لگی تھی۔ اجالا جھنجھلائی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ نسرین ان کی برسوں پرانی ملازمت تھی، اب تو اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خاصی ناساز تھی، سرکاری ہسپتال میں دھکے کھا کر آتی رہی، مگر وہاں ٹھیک سے چیک اپ تک نہ ہوا۔ بڑی امی نے اسے پیسے دے کر کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ بیچاری اگلے دن پریشان صورت لے کر شرمندہ شرمندہ سی بتانے لگی کہ ڈاکٹر نے 3,000 فیس لینے کے باوجود نسخہ تک لکھ کر نہیں دیا، الٹا لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ دیے ہیں۔ بڑی امی بھی یہ سن کر ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی تھیں۔ اس مہنگائی کے دور میں وہ بیچاری اس سے زیادہ مدد کر بھی کہاں سکتی تھیں۔ پھر اجالا نے نسرین کو تسلی دلاسا دیا تھا، ڈاکٹر ٹیسٹ تو لکھتے ہی ہیں، ظاہر ہے مرض کی جڑ پکڑے بغیر تشخیص کیسے ہوگی، علاج کا مرحلہ تو پھر بعد میں آتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو۔ میری ایک سہیلی کے ابو ایک اچھی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، میں بات کر کے دیکھتی ہوں، اگر مستحق لوگوں کے لیے کوئی رعایتی پیکج ہوا تو تمہارے ٹیسٹ وہاں سے کروا لیتے ہیں، اس نے نسرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اجالا بی بی، ڈاکٹر نے تو خاص تاکید کی تھی کہ جس لیبارٹری کا نام لکھ کر دے رہے ہیں ٹیسٹ وہیں سے کروانے ہیں۔ نسرین نے ڈاکٹر کی بات دہرائی۔ فکر نہ کرو، میں جس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے لگی ہوں اس کی ساکھ اور معیار ڈاکٹر کی لکھی لیبارٹری سے کہیں زیادہ ہے، شہر کی مشہور لیبارٹریوں میں سے ایک ہے، بہترین ٹیسٹ ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرو، وہ نرمی سے بولی۔ نسرین جواب میں دعائیں دینے لگی تھی۔ اجالا نے شام کو ہی سبین سے اس بارے میں معلومات چاہی، اس کے ابو کی وجہ سے ایک حد تک رعایت مل گئی تھی۔ اجالا نے اپنی طرف سے باقی پیسے سبین کے ہاتھ اس کے ابو تک پہنچا دیے۔ انکل سے کہنا آج شام کو نسرین بی بی زوجہ صابر علی آئے گی، اس کے ٹیسٹ کر لیں، پیسے میں نے تمہیں ایڈوانس میں دے ہی دیے ہیں، وہ پوچھے بھی تو کہہ دیں ٹیسٹ فری میں ہوئے ہیں۔ بے وقوف ہو تم اجالا، آج اپنی ملازمہ کی مدد کر رہی ہو، کل وہ فری لیب کی اتنی پبلسٹی کرے گی کہ اس کے رشتہ دار بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، کس کی مدد کرو گی؟ سبین نے اسے خلوص بھرے انداز میں سمجھایا۔ کاش اللہ مجھے اتنا دے کہ میں سب نادار اور مستحق لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ بہرحال نسرین کی ٹینشن مت لو، اسے کہہ دوں گی کہ یہ رعایت انکل کی وجہ سے خاص اسی کو ملی ہے، اور ویسے وہ بہت شریف اور خوددار عورت ہے، کبھی بلا ضرورت کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن اب اپنی بیماری سے بہت عاجز آئی ہوئی ہے۔ اجالا نے سبین کی تسلی کروائی تھی۔ سبین سہیلی پر محبت بھری نگاہ ڈال کر مسکرا دی۔ اجالا جیسا دل اس نے بہت کم لوگوں کے پاس دیکھا تھا۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی لائف تک وہ اجالا کی چپ چاپ کی جانے والی نیکیوں کی خاموش گواہ تھی۔ خاموش اس لیے کہ اجالا اپنی کسی کے ساتھ کی جانے والی بھلائی کا تذکرہ نہ تو اپنی زبان پر لاتی تھی اور نہ کسی دوسرے کو بتانے پر تو ٹھیک ٹھاک خفا ہو جاتی تھی، اور اس کے ساتھ رہتے رہتے سبین بھی اس کے مزاج کے سب رنگوں سے بخوبی واقف تھی۔ شومئی قسمت جس دن نسرین اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، اسی دن اجالا بھی ایک کلاس فیلو کی عیادت کرنے ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ یہ ایک مشہور نجی ہسپتال تھا جہاں ہر شعبے کا بہترین اسپیشلسٹ موجود تھا۔ عارفہ کا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اجالا سبین اور دوسری دو دوستوں کے ساتھ اس کی عیادت کرنے پہنچی تھی۔ واپسی میں اسے ہسپتال کے کوریڈور میں پریشان حال نسرین ملی۔ اجالا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ وہ تیر کسی تیزی سے اجالا کے پاس آئی۔ کیا ہوا نسرین؟ آج تو تم نے ڈاکٹر کو ٹیسٹ رپورٹ دکھانی تھی، ڈاکٹر نہیں ملا کیا؟ اجالا نے پوچھا۔ ڈاکٹر تو بیٹھا ہے جی، میں نے سارے ٹیسٹ بھی دکھا دیے، لیکن نسخہ اب بھی لکھ کر نہیں دے رہا۔ نسرین روحانسی ہوئی تھی۔ کیوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ ڈاکٹر مجھ پر خوب بگڑا ہے، کہہ رہا ہے جہاں سے بولا تھا وہاں سے ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے؟ نسرین نے مسئلہ بتایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اجالا نے سر ہلایا، پھر دوستوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم لوگ جاؤ، یہ نسرین باجی ہمارے گھر کام کرتی ہیں، میں نے ان کا چیک اپ کروانا ہے۔ سبین وغیرہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آؤ نسرین، دیکھ لیتے ہیں تمہارے ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ اجالا اپنے تیش کو کنٹرول کرتی نسرین کی ہمراہی میں آگے بڑھ گئی۔ جس وقت وہ نسرین کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ادھیڑ عمر ڈاکٹر ایک ینگ ڈاکٹر سے گفتگو میں مشغول تھا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی فائل پر نظر بھی ڈال رہا تھا۔ اجالا نے بلند آواز میں ڈاکٹر کو سلام کیا تھا۔ میری تو آج کی کوئی اور اپوائنٹمنٹ نہیں، میں تو اب اٹھنے والا ہوں، اس نے سپاٹ سے انداز میں اجالا کو مخاطب کیا، ساتھ ہی اپنے پی اے کی تلاش میں بھی نگاہ دوڑائی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی اس کے کمرے میں داخل کیسے ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی پیشنٹ ہے نسرین بی بی، یہ آج اپنی اپوائنٹمنٹ کے مطابق ہی چیک اپ کروانے آئی تھیں۔ اجالا نے ذرا سا سائڈ پر ہو کر ڈاکٹر کو مخاطب کیا تاکہ وہ اس کے پیچھے کھڑی نسرین کو دیکھ لے۔ ڈاکٹر ذرا چونکا تھا، سرسری نگاہ نسرین پر ڈال کر سوالیہ نگاہوں سے اجالا کو تکا۔ آپ نے انہیں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، لیکن آج جب نسرین بی بی نے آپ کو
رپورٹس چیک کروانا چاہیں تو آپ نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وجہ جان سکتی ہوں سر؟ اس کے الفاظ بے حد مہذب لیکن لہجہ کاٹ دار تھا۔ بی بی مجھے مستند رپورٹس چاہیے تھیں، یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ میں نے جس لیب سے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا یہ اس کے بجائے کسی تھرڈ کلاس لیب سے ٹیسٹ کروا لائی ہیں۔ جب مجھے ان رپورٹس پر اعتبار ہی نہیں تو میں انہیں دیکھ کر کیا کروں گا؟ ڈاکٹر نے درست لہجے میں جواب دیا، سوری ٹو سے سر، آپ نے جس لیب سے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا وہ بھی کوئی فرسٹ کلاس لیب نہیں۔ ہاں البتہ اس لیب نے آپ کے ساتھ معاہدہ ضرور کیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی کہ بندر بانٹ کی ریشو کیا ہوگی، 50-50 یا 60-40۔ بہرحال آپ مریض دیکھتے ہوئے اس کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے تو کچھ رحم کھا لیا کریں۔ میں نہیں جانتی یہ ٹیسٹ کتنے ضروری تھے، لیکن اس غریب عورت کے ایک اچھی لیب سے قدرے رعایتی قیمت پر یہ ٹیسٹ ہو گئے تو اس میں آپ کے غصہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ اپنے ویل آف پیشنٹس سے ضروری غیر ضروری جتنے مرضی ٹیسٹ کروا لیا کریں، بھلے سے ڈینگی کے مریض کا، ہیپاٹائٹس کا بھی ٹیسٹ کروا لیں، لیکن ان جیسوں پر تو یہ ستم نہ کریں۔ اجالا نسرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر کا پارا چڑھ گیا تھا۔ یہاں کوئی تماشا نہیں چلے گا، آپ دونوں یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ انگلش میں گھرایا تھا۔ تماشا ہم نے نہیں آپ نے کیا تھا، اور چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، میں میڈیا پرسن ہوں۔ اگر اپنے چینل پر آپ کے کلینک کی 5 منٹ کی رپورٹ چلوا دوں تو جانتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اجالا نے بھی اسے انگلش میں ہی دھمکایا تھا۔ ڈاکٹر چند لمحوں تک لب بھیجے اسے دیکھتا رہا۔ آؤ بی بی دکھاؤ اپنی رپورٹیں۔ اسے جیسے بہت مجبوری کے عالم میں اپنے طیش پر قابو پا کر نسرین کو مخاطب کیا۔ بہت مہربانی سر، لیکن اب آپ اپنا بھروسہ کھو چکے ہیں، اور جب مریض کو ڈاکٹر پر اعتماد ہی نہیں تو شفا حق ملے گی؟ چلو نسرین، شہر میں اچھے ڈاکٹروں کی کمی نہیں۔ وہ نسرین کا ہاتھ پکڑ کر اسی تم تراک سے باہر نکلی جس طرح اندر گھسی تھی۔ نسرین بیچاری حیران پریشان اس کے پیچھے تھی۔ اجالا بی بی، آپ نے انگریزی میں اسے کیا کہا تھا؟ اس کا تو چہرہ ہی سفید پڑ گیا تھا۔ نسرین نے دل میں کلبلاتا سوال پوچھا۔ اجالا مسکرا دی۔ چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا نسرین، جب اس نے ہمارا اتنا خون جلایا تھا تو کیا میں جواباً اس کا ذرا سا بھی خون خشک نہ کرتی؟ صحیح کہتے ہیں لوگ، آج کل ڈاکٹر کے بھیس میں ڈاکو چھپے ہیں۔ بندہ اس مقدس پیشے کا ہی کچھ خیال کر لے، مگر نہیں بھائی، اس پیشے کو بھی صرف پیسہ کمانے کا دھندا بنا لیا ہے۔ وہ نسرین سے باتیں کرتی آگے بڑھتی گئی۔ ایکسکیوز می مس، اتنے میں پیچھے سے کسی نے پکارا تھا۔ اجالا چونک کر پیچھے مڑی، شاید یہ وہ جنگ ڈاکٹر تھا جو سینئر ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھا۔ اجالا کے چہرے پر دوبارہ خونخوار تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میرا ڈاکٹر تجمل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، وہ محض میرے سینئر ہیں، اور میں اپنے ایک پیشنٹ کی رپورٹ ڈسکس کرنے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے تیوروں سے گھبرا کر فوراً وضاحت دی۔ اجالا اب بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب پر چڑھائی کرنے میں بالکل حق بجانب تھیں۔ اس نے بات مزید آگے بڑھائی۔ اجالا کے ماتھے کے بل قدرے کم ہوئے۔ آپ مجھے پیشنٹ کی رپورٹس اور مسئلہ بتائیے، میں فوری طور پر نسخہ تو لکھ کر دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانا ہو تو یہ لیجیے میرا کارڈ۔ میں ہفتے میں 2 دن ایک ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے ہاسپٹل میں بھی پریکٹس کرتا ہوں۔ وہاں ہر شعبے کے بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ مستحق مریضوں کا فری چیک اپ ہوتا ہے، اور جو مریض دوا تک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی بھی ہر ممکن مدد کی جاتی ہے۔ وہ بہت شستہ انداز میں مخاطب تھا۔ اجالا کی آنکھوں میں ستائش بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ نسرین، ڈاکٹر صاحب کو رپورٹس دکھاؤ۔ اجالا نے نسرین کو مخاطب کیا۔ نسرین نے فوراً فائل ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی۔ وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کر رپورٹس دیکھنے لگا تھا، ساتھ ساتھ نسرین سے اس کے مرض کے متعلق سوال بھی کر رہا تھا۔ پھر جیب سے قلم نکال کر ایک رپورٹ کے پیچھے ہی نسخہ لکھ دیا۔ میں نے نسخہ تو لکھ دیا ہے، لیکن ظاہر ہے میری اسپیشلائزیشن کا میدان کچھ اور ہے۔ اگر افاقہ نہ ہو تو بدھ یا جمعرات کو دوسرے ہاسپٹل آ سکتی ہیں۔ اس نے نسخہ نسرین کو تھماتے ہوئے نرمی سے مخاطب کیا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ اجالا ممنون ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سر کو ہم دیا، پھر واپس مڑ گیا تھا۔ واقعی اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اجالا بی بی، نسرین نے کہا۔ اجالا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سفی ٹورنامنٹ جیت کر واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کا کپتان تھا۔ اس کی بہترین کارکردگی نے نہ صرف اس کی ٹیم کو کامیابی دلوائی تھی، بلکہ پی ایس ایل کی ایک فرنچائز نے بھی اسے رابطہ کیا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس کی خوابوں کی تعبیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن گھر واپسی پر جو خبر اسے ملی، اسے جیت کی ساری خوشی کو کرکرا کر کے رکھ دیا۔ میں اور اجالا، او گاڈ، آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میرے لیے وہ کٹ گھنی بلی ہی رہ گئی ہے۔ وہ ماں کے سامنے پھٹ پڑا۔ بکواس نہ کرو صفی، اجالا میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور پھر تم دونوں میں اتنی اچھی دوستی ہے، بڑی امی نے اسے گھورا۔
میری سب سے زیادہ دوستی تو محب اللہ سے ہے، تو کیا اس کے لیے بھی رشتہ بھجوا دوں؟ وہ جھنجھلایا۔ اول فول مت بکو صفی، ماں نے اسے گھورا۔ امی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، ابھی میں نے اپنی ساری توجہ اپنے کیریئر پر فوکس کرنی ہے، اور پھر اجالا سے تو بالکل بھی نہیں۔ امی آپ خود سوچیں، ہم دونوں میں برائے نام ایج ڈیفرنس ہے۔ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے، ذرا شرمانے گھبرانے والی، مشرقی دوشیزہ ٹائپ کی۔ جہاں تک اجالا کا تعلق ہے، میں اسے آنکھیں بھی دکھاؤں گا تو وہ آگے سے مجھے دھپ رسید کر دے گی۔ اجالا مجھے ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے بہت عزیز ہے، لیکن میں تصور میں بھی اسے بیوی کے روپ میں دیکھوں تو مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ وہ ماں کے سامنے کھل کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہا تھا، دوسری طرف بینہ یہی باتیں اجالا سویرا سے کر رہی تھی۔ سویرا 3-4 دن کے لیے میکے رہنے آئی تھی، اور اسے ماں اور دادی کی طرف سے اجالا کو منانے کا ٹاسک ملا تھا۔ وہ اجالا کو کیا مناتی، اجالا ہی دلیل پہ دلیل دیے جا رہی تھی۔ میں صفی کی ویسی عزت کبھی نہ کر پاؤں گی جیسے ایک بیوی شوہر کی کرتی ہے، اور صالحہ بھابی جیسی بہو بھگتنے کے بعد بڑی امی یہ ہرگز ڈیزرو نہیں کرتی کہ انہیں ایک زبان دراز اور بدتمیز ٹائپ بہو ملے۔ خود کو صالحہ بھابی سے مت ملاؤ، اور تم نہ تو زبان دراز ہو نہ بدتمیز۔ صفی کے ساتھ بے تکلفی بھرا رشتہ ہے نا، تو اچھی بات ہے، میاں بیوی میں دوستی اور بے تکلفی ہونی چاہیے۔ سویرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ دوستی اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے بیچ عزت اور محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، میں نہ تو صفی کی عزت کر سکتی ہوں نہ ہی محبت۔ آخر میرا موقف تم لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جھنجھلائی تھی، اور شام کو جب بڑی امی ہادی کو گود میں لیے کھچڑی کھلا رہی تھی تب انہوں نے دکھے دل کے پھپھولے سویرا کے سامنے پھوڑے۔ وہ صفی کے انکار اور ہر دھرمی پر بہت نالاں تھی۔ کہتا ہے شوہر اور بیوی کی عمروں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ لاکھ سمجھایا کہ شادی کے بعد عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نکاح کے دو بولوں کے ساتھ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خود بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام بھی۔ آگے سے کہنے لگا، پھر صالحہ بھابی کے دل میں پر نکاح کے بولوں نے کوئی اثر کیوں نہ ڈالا؟ ہر بات میں صالحہ کو بیچ میں لے آتا ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، انکار کی ہمت ہے تو اپنے بڑے ابا کے سامنے کرو، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ سویرا نے اس وقت تو ان کی باتوں سے اتفاق کر لیا، مگر دل و دماغ میں ایک اچھوتا سا خیال پیدا ہوا تھا۔ پھر بھی اتمام حجت کے طور پر اس نے اجالا سے آخری بار بات کرنے کی ٹھانی۔ سوچ لو اجالا، صفی کو ٹھکرا کر کہیں تم کفران نعمت کی مرتکب تو نہیں ہو رہی؟ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ عفان مجھ سے لاکھ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک اوکھے مشکل سسرال میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ صفی سے شادی کی صورت میں تمہیں اس قسم کا کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ اجالا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ میری پیاری سویرا، تم جانتی ہو نا، ہم تینوں بہنوں میں سب سے دبنگ اور مضبوط قوت ارادی کی مالک میں ہوں، اور ضروری تو نہیں مجھے تمہارے جیسا سسرال ملے۔ خدا نہ خاصا مل بھی گیا تو میں انہیں سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہماری روشنی کو کبھی کچھ ایسا برداشت نہ کرنا پڑے۔ چڑیا جتنا دل ہے اس کا، وہ اپنی افسانوی دنیا میں مگن رہتی ہے، اسے زندگی کے تلخ حقائق کا ہرگز اندازہ نہیں۔ اجالا کے لہجے میں بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ اور سویرا اپنے دل کی ہر بات ایک دوسرے سے کرنے کی عادی تھی۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے روشنی ان کی رازدار نہ تھی، لیکن سب گھر والوں کی طرح روشنی ان کی بھی بے پناہ لاڈلی تھی۔ وہ دونوں ہی اکثر اس کے بارے میں متفکر رہتی تھیں۔ بڑی اماں کے ساتھ بیٹھ کر کسی ڈرامے کے ٹریجک سین پر سسکیاں بھر کر رونے والی روشنی آخر کب میچور اور مضبوط ہوگی، یہ سوچ دونوں کو پریشان کیے رکھتی۔ پتہ ہے اجالا، صفی کیا کہتا ہے؟ سویرا نے پرسوچ سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ اجالا نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑی۔ وہ کہتا ہے بیوی ذرا نرم و نازک اور شرمیلی سی ہو۔ میاں بیوی کے درمیان تھوڑا بہت ایج ڈیفرنس بھی ہونا ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ بیوی شوہر کی عزت بھی کرے، اور بھی اسی نوعیت کی بہت سی باتیں بڑی امی نے مجھے بتائی ہیں۔ ان کی باتیں سنتے سنتے پتہ ہے میرے ذہن کے پردے پر کس کی شبیہ نمودار ہوئی تھی؟ سویرا نے مسکرا کر پوچھا۔ ذہین فتین اجالا لمحے بھر میں بہن کے دل کی بات پا گئی۔ چند لمحوں کے لیے اسے پرسوچ انداز اپنایا تھا، پھر اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا تھا۔ اس سے اچھی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ گریٹ آئیڈیا یار، وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ ہاں، سویرا بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ یہ سویرا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ بڑی اماں نے ان کے کمرے میں جھانکا تھا، موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ بڑی اماں چھت پر گئی ہے عفان بھائی کا فون سننے، اجالا نے بتایا۔ اس ٹائم عفان کیوں فون کرنے لگا؟ یہ تو اس کے دفتری اوقات ہے نا، ضرور اس کی ماں نے کہا ہوگا کہ سویرا کو کہہ دو شام میں تیار ہو جائے اور دفتر سے واپسی پر اسے لیتے آنا۔ بڑی اماں نے افسردہ سے لہجے میں پیش گوئی کی۔ سویرا کا ٹریک ریکارڈ یہی تھا، وہ 2 مہینوں بعد 2-4 دن کے لیے میکے رہنے آتی
اور دوسرے دن ہی کسی نہ کسی بہانے ساس اسے واپس بلوا بھیجتی، سب گھر والے دل مسوس کر رہ جاتے۔ ہادی کے ساتھ کھیل کر ہمارا جی بھی نہیں بھرتا اور وہ ظالم عورت ہماری بچی کو واپس بلوا لیتی ہے، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خود کلامی کی۔ اتنے میں ہی سویرا بھی آ گئی، اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے عفان میاں؟ بڑی اماں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ سویرا شرارت بھرے انداز میں مسکرائی تھی، وہی روٹین کی باتیں، بڑی اماں لو یو مس یو ٹائپ والی۔ اسے اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لاپرواہ سے انداز میں بتایا۔ دادی کو چھیڑنے میں ان دونوں بہنوں کو مزہ ہی خوب آتا تھا، لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی بتانے والی باتیں ہیں؟ حسب توقع ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ ویسے بڑی اماں یہ کوئی پوچھنے والی باتیں بھی نہیں تھیں، بھائی اس کے میاں کا فون تھا، ایسی ہی باتیں کرے گا نا؟ اجالا نے بھی گرا لگائی۔ دادی کے ساتھ یہ بےہودہ باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ وہ خفا ہوئی۔ میاں بیوی کی محبت بھری باتوں میں بےہودگی کہاں سے آ گئی؟ آپ سچ سچ بتائیں، کبھی بڑی ابا نے آپ سے محبت بھری باتیں نہیں کی؟ ہمارے سامنے تو ہمیشہ آپ کو نیک بخت کہہ کر پکارا، تنہائی میں کچھ تو کہتے ہوں گے نا، مطلب جانے تمنا جیسا کوئی لفظ؟ ویسے تو آپ کا نام ہی اتنا رومانٹک ہے، دھیمے سے لہجے میں الفت جہاں بھی کہتے ہوں گے تو آپ شرما جاتی ہوں گی۔ سویرا نے پھر سے انہیں چھیڑا۔ توبہ، تمہاری ماں سے شکایت کرتی ہوں، بوڑھی دادی کا مذاق اڑاتے شرم نہیں آتی؟ بڑی اماں گھبرا کر وہاں سے اٹھی گئیں۔ ان نٹ کھٹ پوتیوں سے کیا بعید تھا، باتوں باتوں میں کیا کچھ اگلوا لیتی۔ ان کے جانے کے بعد سویرا اور اجالا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ہو گئی بڑی پھپھو سے بات؟ اجالا نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں ہو گئی، سویرا نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ خفا تو نہیں ہوئی؟ اجالا نے پوچھا۔ جب تمہارا اور صفی کا مشترکہ انکار پہنچایا تو خفا ہو کر بگڑنے کو ہوئی تھی، لیکن میں نے انہیں ناراض ہونے کی مہلت ہی نہیں دی اور تیسرا آپشن بتا ڈالا۔ ظاہر ہے اس کے بعد سوچ بچار میں پڑ گئیں۔ مجھے 100% یقین ہے وہ یہ تجویز بخوشی مان لیں گی، اور پھر جب وہ مان لیں گی تو بڑے ابا کو منانا ان کی ذمہ داری۔ اجالا مطمئن تھی۔ کیا ہمیں ایک بار صفی اور روشنی کی رائے بھی نہیں لے لینی چاہیے؟ سویرا نے دل میں کلبلاتی سوچ کا اظہار کر ڈالا۔ پاگل ہوئی ہو؟ جب تک بڑوں سے گرین سگنل نہیں ملتا ہم یہ نیا شوشہ چھوڑنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں بڑے راضی ہو جائیں تو صفی اور روشنی کو منانا سمجھانا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ صفی لاشعوری طور پر جیسی بیوی کا متمنی ہے، روشنی اس خاکے پر 100% نہ صحیح 80% تو ضرور پورا اترتی ہے۔ رہی روشنی تو وہ جب مجھے منانے کے لیے صفی کے حق میں بولنا شروع کرتی تھی تو خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کہتی ہے صفی بھائی اتنے ڈیشنگ، ہینڈسم، اسمارٹ، پولائٹ، لونگ اور کیئرنگ ہے، بالکل ہمارے رسالوں کے ہیرو جیسے۔ ان کے ساس سسرال نام کا کوئی دم چھلا نہیں، بھلے سے کرکٹر ہیں لیکن ان کے پاس ڈگری بھی ہے، اور بلاخر انہوں نے بڑے ابا اور آفاق بھائی کے ساتھ خاندانی کاروبار ہی سنبھالنا ہے، یعنی فائنینشلی بھی اسٹرانگ۔ اور آپ کو کیا چاہیے اجالا آپی؟ اجالا ہنس ہنس کر روشنی کے فرمودات سنا رہی تھی۔ سویرا بھی ہنس پڑی تھی۔ ناممکن نظر آتا کام ممکن ہو گیا تھا۔ بڑی پھپھو نے بڑے ابا کو روشنی اور صفی کے لیے منا لیا تھا۔ بڑے ابا نے اجالا، صفی اور روشنی تینوں کو ہی اپنے پاس بلوا بھیجا۔ صفی نئے چھوڑے گئے شوشے سے انجان، بھولی بھالی روشنی سارے قصے سے ہی بے خبر، فقط اجالا تھی جو دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہوئی تھی۔ تو تم دونوں کو میرے فیصلے پر اعتراض تھا؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے اجالا اور صفی کو دیکھا۔ اجالا نے تھوک نگلا، صفی نے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور روشنی نے حیرت سے بڑے ابا کو دیکھا۔ اجالا اور صفی کے ڈانٹ ڈپٹ کے سیشن میں اس کی موجودگی کیوں ضروری سمجھی گئی؟ تم دونوں کی نالائکی اور ہر دھرمی نے مجھے بہت مایوس کیا۔ ایک میری روشنی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، میری سب سے فرما بردار پوتی۔ اس نے زندگی کے کسی موڑ، کسی مرحلے پر مجھے مایوس نہیں کیا، اور مجھے اس کی فرما برداری پر ہمیشہ ہی بہت ناز رہا ہے۔ میرا تو جی تو نہیں چاہتا کہ میں تم جیسے ناخلف پوتے کے ہاتھ میں اپنی لاڈلی ترین پوتی کا ہاتھ تھماؤں، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ میری روشنی سدا میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، میں یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ کیوں روشنی بیٹا، تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے؟ بڑے ابا کے لہجے میں صرف روشنی کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا شہد ٹپکتا تھا، اور اب بھی وہ بہت دلار بھرے انداز میں اس کی رضامندی چاہ رہے تھے۔ بڑے ابا کی بات صفی کے سماعت پر کسی بم کی طرح گری تو روشنی کے لیے تو سیدھا سیدھا ایٹم بم ہی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے حیران پریشان ہو کر پہلے اجالا، پھر صفی اور آخر میں بڑے ابا کو دیکھا۔ کیوں بیٹا، کیا تمہیں بھی میرا فیصلہ منظور نہیں؟ ان کے لہجے کی مٹھاس میں تھوڑی کمی آئی تھی۔ روشنی نے بوکھلا کر پہلے نفی پھر اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ یعنی روشنی کو آپ کا فیصلہ منظور ہے بڑے ابا؟ اجالا نے چہکتی ہوئی آواز میں بڑے ابا کو بتایا تھا۔ روشنی نے ایک ناراض مگر خاموش نگاہ بہن پر ڈالی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی میرا مان کبھی نہ توڑے گی۔ وہ روشنی پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرائے۔ روشنی اب بھی بنا ایک لفظ بولے گردن جھکا گئی تھی۔ اور برخوردار، اب تم بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ دوسری بار نافرمانی کا ارادہ ہے یا خوشدلی سے میرا فیصلہ قبول ہے؟ روئے سوہن صفی کی جانب موڑا گیا۔ اب میں کیا کہوں؟ وہ منمنایا تھا۔ تم اپنی ماں سے اور چچی سے جا کر کہو کہ آج میٹھے میں کھیر یا فرنی بنائے، خوشی کا موقع ہے۔ آج تو میں بھی تھوڑی بہت پرہیزی کر ہی لوں گا۔
बड़े अब्बा ने उसके मैं क्या कहूँ से मनपसंद नतीजा निकाल कर बड़ी खुशी के आलम में फरमान जारी किया, जी बेहतर। वो बेचारा अब भी ये कह पाया था। और जब वो तीनों कमरे से निकल गए तो उल्फत जहाँ अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ, मान गए बच्चे? उन्होंने बेताबी से पूछा। जब बच्चों को सोचने और गौर करने की मोहलत दी जाती है उल्फत जहाँ, तभी वो बात मानने में हीलो हुज्जत करते हैं, और जो मामला सरासर उनकी भलाई हो तो फिर उन्हें सोचने की मोहलत देना निरी बेवकूफ़ी है। पहली बार ये बेवकूफ़ी हमसे सरजद हो गई थी, लेकिन इस बार हमने वो हमाकत नहीं दोहराई। उन्हें सोचने की मोहलत दिए बगैर उनके मुंह से हाँ कहलवाई है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे सब बच्चों को सदा शाद आबाद रखे। उनके लहजे में पोते पोतियों के लिए मोहब्बत का समंदर था। उल्फत जहाँ ने मुस्कुराकर शोहर को देखा। एक नामुमकिन नजर आने वाला काम उन्होंने चुटकी बजाते ही अंजाम दे लिया था। ऐसे ही तो बच्चे उन्हें डिक्टेटर नहीं कहते थे। वो अपने डिक्टेटर पर मोहब्बत पाश निगाह डालते हुए मुस्कुरा दी थी। तो ये आइडिया तुम्हारा था? सफ़ी उजाला से मुखातिब था। उससे सुनगुन मिल चुकी थी कि सवेरा और उजाला ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई है। वो इसीलिए उससे बास पुरस करने आया था। प्लीज़ सफ़ी, खफा मत हो। ठंडे दिल से सोचोगे तो ये आइडिया तुम्हारे भी मन को भा जाएगा। उजाला ने सुलझू अंदाज इख्तियार किया। यार, रोशनी बहुत छोटी है मुझसे। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो बेबसी से बोला। एक घर में रहने वाले कज़न्स को वक़्त से पहले ऐसी बातें सोचना ज़ेब भी नहीं देता। लेकिन अब सोचोगे तो एहसास होगा कि रोशनी तुम्हारी मनपसंद शरीके हयात के तसव्वुर पर बिल्कुल पूरी उतरती है। रही बात तुम दोनों के एज डिफरेंस, तो मैं तुमसे 1.5 बरस छोटी और रोशनी मुझसे 2 बरस छोटी, यानी वो तुमसे सिर्फ़ 3.5 साल छोटी हुई। दरअसल हम लोगों ने उसे हमेशा घर में सबसे छोटा समझकर ट्रीट किया है, इसलिए वो हमें बहुत छोटी लगती है, वरना वो तुमसे हरगिज़ भी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। और बाय द वे, मियाँ बीवी में थोड़े से एज डिफरेंस की आपकी अपनी ख्वाहिश थी। उजाला ने दोस्ताना अंदाज में समझाते हुए उसकी उसकी ख्वाहिश भी याद दिला दी थी। वो तो ठीक है, पर क्या रोशनी इस रिश्ते को कबूल कर लेगी? वो पूछते हुए जरा सा झिझका था। उजाला मुस्कुराई। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कर लेगी, मेरा यकीन करो। उसे सभी को इत्मीनान दिला दिया। पता नहीं यार, जो हो रहा है ठीक है या गलत, मेरी तो अकल माफ हो चुकी है, वो उलझे उलझे अंदाज में कहता चला गया था। सभी ने रोशनी के लिए फौरी इनकार नहीं किया था, यानी अंदर कहीं रजामंदी मौजूद थी। उजाला को उम्मीद थी कि दोनों बहुत जल्द इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। उसने दिल ही दिल में दोनों के लिए दायमी खुशियों की दुआ की थी। रोशनी बहुत दिनों से सफ़ी का सामना करने से कतरा रही थी, और आज बिलाखिर सफ़ी ने उसे किचन में जा लिया। क्या पका रही हो? उसने दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब किया। वो अपने ही ध्यान में गुम थी। आवाज़ पर चौंकी और फिर सफ़ी को देख कर ठीक ठाक बौखला गई थी। मैं इतने दिन से तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, और तुम मेरे घर में आने के बाद जाने किस कोने खुदरे में छुप जाती थी। आज इतनी मुश्किल से नजर आई हो। अपना कसूर पूछ सकता हूँ? मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? सफ़ी ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। आपका कोई कसूर नहीं, ना ही मैं आपसे नाराज़ हूँ। गुस्सा मुझे उजाला आप ही पर है। कितनी चालाकी से उन्होंने अपनी बला मेरे सर मंड दी। रोशनी रूहानी अंदाज में बोली थी। तुम मुझे बला कह रही हो? सफ़ी ने सदमे भरी बेयकीनी से पूछा। रोशनी ने बौखला कर तेजी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। उससे सफाई दी। फिर अपना मतलब समझाओ ना रोशनी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं ये सोच कर कितना परेशान हूँ कि मुझे तुम्हारे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप में किस चीज़ की कमी है जो आपको किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाने का खदशा सता रहा है? असल में वो मैं हूँ जो आपके काबिल नहीं, और आप बड़े अब्बा के डर से ज़बरदस्ती इस रिश्ते पर राज़ी हुए हैं। रोशनी की आंखें छलकने को बेताब हुईं। मैं बड़े अब्बा का इतना मती और फरमाबरदार होता ना, तो उजाला के लिए यहाँ कर देता। सो इस सोच को तो जहन से झटक दो कि मुझ पर कोई ज़बरदस्ती हुई है। सफ़ी ने नरम लहजे में उसे यकीन दिलाया। आपने उजाला आपी के लिए क्यों इनकार किया था? इतनी अच्छी तो हैं वो। रोशनी ने दिल में किलबिलाता सवाल पूछा। वो खुलकर मुस्कुराया। तुम्हें पता है, अभी मैंने तुमसे खफा होकर पूछा कि तुमने मुझे बला कहा, तो तुम बौखलाकर सफाई देने लग गई, और वो तुम्हारी उजाला आपी ये सवाल पर जो कफगीर हांडी में चला रही होती, वही मेरे शाने पर दे कर मारती और कहती, हाँ कहा है, कर लो जो करना है। सफ़ी के कहने पर रोशनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी, और सफ़ी को ये मुस्कुराहट बहुत भली लगी थी। उजाला के लिए कोई बदगुमानी दिल में मत लाओ। उसने अपने लिए और हम दोनों के लिए अच्छा ही सोचा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रिश्ता 100% मेरी मर्ज़ी और मंशा पर तय पाया है। ये सब मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज़िंग था, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मेरा दिल इस फ़ैसले पर मुतमईन और पुरसुकून होता जा रहा है। और आज के बाद तो ये सुकून और इत्मीनान मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मेरी तरह तुम्हारे दिलो-दिमाग भी ये नई हकीकत कबूल कर चुके हैं। सफ़ी ने मुस्कुरा कर कहा, तो रोशनी ने निगाहें झुका लीं। एवें तुक्का ना मारें। उसने सफ़ी को झुठलाना चाहा। तुक्का नहीं है रोशनी, क्योंकि पहले तुम हर फ़िक्रे में कम से कम 3 बार मुझे सफ़ी भाई कहकर पुकारती थीं, और आज इतनी लंबी गुफ्तगू में तुम्हारे लबों से एक बार भी सफ़ी भाई सुनने को ना मिला। वह अब उसे शरारती अंदाज में छेड़ रहा था। रोशनी बुरी तरह झेंपी थी, और उसके चेहरे पर
اس کے چہرے پر بکھرے رنگ سبھی کو مطمئن کر گئے تھے۔ بڑی پھپھو پاکستان آ گئی تھیں۔ سفی نے انہیں پہلے ہی باور کروا دیا تھا کہ ان کا یہ ٹرپ شادی کے بینڈ باجوں کے بغیر ہی گزرے گا۔ روشنی کی تعلیم مکمل ہونے تک دونوں کی شادی کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، اس کی شرط اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی تھی۔ بڑی پھپھو کی ساری توجہ اجالا کا رشتہ طے کروانے پر مبذول تھی۔ شادی نہ صحیح، کم از کم دونوں بھتیجوں کا رشتہ طے ہونے کے ہی اطمینان کے ساتھ وہ واپسی کا رخت سفر باندھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی بہت پرانی رشتہ طے کروانے والی بوا کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔ ہر تیسرے دن اجالا کو دیکھنے لوگ آئے ہوتے اور اجالا کا حال آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا تھا، اور پھر وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ صالحہ بھابی کے گھر والوں نے آفاق بھائی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ صالحہ بھابی روٹین کے مطابق میکے ملنے گئی تو پھر پلٹ کر واپس نہ آئیں۔ ان کے ماں باپ بڑے ابا کے پاس طلاق کے مطالبے کے ساتھ آئے تھے۔ 7 برس ہو گئے ہیں صالحہ کی شادی کو، اور اس کی گود ابھی تک سونی ہے۔ ہم یہ رشتہ مزید نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بنا دو ٹوک انداز میں طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ تو ہماری آفاق میں کوئی کمی تھوڑی ہے؟ ڈاکٹروں نے جو ٹیسٹ رپورٹیں مانگی تھیں، کسی میں بھی آفاق کی کمی سامنے نہیں آئی ہے، بڑی اماں تڑپ کر بولی تھی۔ تو ڈاکٹری رپورٹوں میں کمی صالحہ کے اندر بھی نہیں ہے، صالحہ کی ماں چمک کر بولی تھی۔ تو پھر آپ لوگ اتنا انتہائی قدم اٹھانے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اولاد ہونا نہ ہونا تو مقدر کی بات ہے، ڈاکٹر ابھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو اولاد ہو جائے گی۔ بڑی اماں نے انہیں سمجھانا چاہا۔ برا مت مانیے گا خالہ جی، لیکن بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا تو اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ اگر آفاق میاں کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں تو ہم بلا وجہ اپنی بچی کو اس بندھن میں کیوں بندھا رہنے دیں؟ شرفا کے دستور کے مطابق ہم بہت شرافت سے طلاق کا مطالبہ لے کر آپ کی دہلیز پر آئے ہیں۔ کورٹ کچہری تک جانے میں آپ کی بھی رسوائی ہے اور ہماری بھی۔ وہ لوگ بہت بے لچک اور بے مروت انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ الفت جہاں نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر شوہر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ بہت بہتر، بہت جلد آپ کو طلاق کا کاغذ بھجوا دیا جائے گا، انہوں نے سرد اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ جاتے جاتے صالحہ بھابی کی والدہ نے بڑی اماں کو دوبارہ خصوصی تاکید کی تھی کہ یہ کام جتنا جلد ہو جائے مناسب ہوگا۔ دراصل میرے بھانجے کی بیوی پچھلے مہینے ہی زچگی کے دوران اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، بلکہ ماں اور بچہ دونوں ہی جاں پر نہیں ہو پائے۔ صالحہ کی عدت گزر جائے گی تو ہم اس کا نکاح ثانی کر دیں گے۔ ہمارا مذہب بھی تو یہی حکم دیتا ہے نا کہ متعلقہ اور بیواؤں کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا نا کہ شوہر کی موجودگی میں ہی اس کی بیوی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا جائے۔ بڑی پھپھو غصے پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ بھئی آپ تو برا ہی مان گئی، ہم تو صاف دل کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا، جو سچ تھا کھول کر بیان کر دیا۔ ویسے بھی بانجھ پن آپ لوگوں کے خاندان میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ آپ تو خود بے اولادی کا دکھ سمجھ سکتی ہیں، پھر صالحہ کو یا ہمیں قصوروار مت گردانے۔ صالحہ کی والدہ نے ڈائریکٹ بڑی پھپھو کی بے اولادی پر طنز کرتے ہوئے آفاق بھائی کو خاندانی بانجھ پن کا تانا دیا تھا۔ آپ کو کہا ہے نا آپ کو بہت جلد طلاق کا کاغذ بھجوا دیا جائے گا، اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ بڑی اماں ضبط کی انتہاؤں پر تھیں، اور پھر واقع طلاق بھجوانے میں دیر نہ کی گئی تھی۔ ایک انتہائی ناپسندیدہ ہستی سے چھٹکارا ملنے کے باوجود گھر میں سبھی رنجیدہ تھے۔ ان کی رنجیدگی اور پریشانی کا سبب آفاق بھائی تھے۔ ان کی عزت نفس اور مردانگی کی جس طرح توہین کی گئی تھی، وہ اس کے بعد بالکل چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ تو واپس گھر میں بھی آنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، یہیں رہنے دیں مجھے۔ انہوں نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا، لیکن اس بارے میں کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ صفی گھر کا سامان زبردستی اٹھا کر لے آیا تھا۔ وہاں صالحہ کا پہلے ہی کچھ نہ تھا کہ شادی کے وقت آفاق بھائی نے جہیز لینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، پھر بھی انہوں نے صالحہ بھابی کو ہر سہولت اور آسائش فراہم کی تھی۔ صالحہ بھابی نے ان جیسے ہیرے کی قدر نہ کی۔ اجالا کو یقین تھا کہ وہ اپنی اس غلطی پر زندگی بھر پچھتائیں گی۔ بڑی پھپھو نے اب آفاق بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ صالحہ کو تو عدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آفاق مرد ہے، کل بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور میں صالحہ سے پہلے اس کی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی۔ وہ صبح شام اپنا عزم دہراتی، اور جب آفاق بھائی کو ان کے ارادے کی بھنک پڑی تو ان کی چپ ٹوٹ گئی۔ وہ پھپھو کے سامنے ہی پھٹ پڑے۔ میں ابھی پرانی ذلت بھول نہیں پا رہا، اور آپ مجھے دوبارہ اسی امتحان سے گزارنا چاہتی ہیں۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں شادی نام کا ورق زندگی سے پھاڑ چکا ہوں۔ وہ چلائے تھے۔ بڑی پھپھو نے انہیں دل کا غبار نکالنے دیا۔ یہی تو وہ چاہتی تھیں کہ آفاق لبوں کا کفل توڑ کر دل کی بھڑاس نکالے، اور آفاق نے واقعی بول بال کر اپنے جی کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو، میں نے آپ کے سامنے بہت بدتمیزی کی۔ وہ شرمسار ہوئے تھے۔ بڑی پھپھو نے ان پر محبت بھری نگاہ ڈالی۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بندہ اپنوں کے سامنے ہی دل کا غبار نکالتا ہے میرے بچے، وہ نرمی سے بولی۔ صالحہ نے بہت برا کیا، وہ مجھ سے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی۔
میں اس کی خواہش کا احترام کرتا، اسے دوسری بار کہنے کی نوبت بھی نہ آتی اور میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن میرے اپنوں کے سامنے جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، میں وہ ذلت کیسے فراموش کروں؟ وہ بے بسی سے آنکھیں میچ کر بولے تھے، صالحہ جیسی عورت کے ساتھ تم نے جس خندہ پیشانی، حوصلے اور برداشت سے زندگی گزاری ہے، اس سے بڑھ کر تمہاری مردانگی کا کیا ثبوت ہوگا؟ کوئی عام سا مرد ہوتا تو دوسرے دن ہی اسے چوٹی سے پکڑ کر نکال باہر کرتا۔ تم نے اپنی تربیت اور خاندانی وقار کی لاج رکھی اور ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ اب تم ماضی کے اس باب کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے نرمی سے بھتیجی کو مخاطب کیا۔ ابھی نہیں پھپھو، ابھی مجھے خود کو سنبھالنے اور سمجھانے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، وہ تھکے ہارے لہجے میں بولے تھے۔ بڑی پھپھو نے رنجیدگی سے اسوات میں سر ہلا دیا۔ چھٹیاں گزار کر وہ بوجھل دل کے ساتھ رخصت ہو گئی تھیں۔ گھر کی فضا کا بوجھل پن اب تک رخصت نہ ہوا تھا۔ بظاہر سب کی روٹین وہی تھی، لیکن گھر کے در و دیوار سے لپٹی اداسی چھٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بڑی اماں کی طبیعت خاصی ناساز رہنے لگی تھی اور سب اپنی پریشانی بھول کر ان کی فکر میں مبتلا تھے۔ کیا ہو گیا ہے الفت جہاں؟ آپ نے آفاق کا غم اپنے جی کو ہی لگا لیا۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے کو اس کے مقدر کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ بڑے ابا رفیق حیات کو تسلی دینے لگے۔ بڑی اماں بدقت مسکرائی۔ آپ کو یاد ہے نا رحمت، جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں کتنی کم عمر تھی اور آپ کون سا عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، یہی کوئی 5-6 برس، لیکن آپ میری کم عمری پر مجھے چھیڑتے تھے، کہتے تھے تم اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں بن گئی ہو، دیکھ لینا اپنے بچوں کے بعد ان کے بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے بیاہ ہوگی، سب کی خوشیاں دیکھو گی۔ آپ کی آدھی پیشن گوئی تو پوری ہوئی، لیکن خوشیوں کے مقابلے میں غم زیادہ سہنے پڑے۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے، ہم نے سلیم کے سر پر صحرا سجایا تھا، پھر اس کا کفن میں لپٹا منہ بھی دیکھنا پڑا تو شبانہ بیاہ کر پردیس کی ہوگی۔ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ سویرا کو سسرال میں 2 گھڑی کا چین نہیں۔ میرے شہزادوں جیسے آفاق کو ازدواجی زندگی کی کوئی خوشی نہ ہو سکی۔ بس صفی اور روشنی کے بارے میں دل کو قرار ہے۔ اجالا کے نصیب میں کیا لکھا ہے کیا خبر؟ زندگی بڑی بے اعتبار سی لگنے لگی ہے، جی کو ایک پل کا قرار نہیں ملتا۔ وہ نکاحت زدہ انداز میں شوہر سے مخاطب ہوئی تھی۔ زندگی کا ہر پل صبر شکر سے بسر کر کے آپ آخری مرحلے پر کیوں شیطان کے حربے کا شکار ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ، رب نے ہمیں جھولی بھر کر نوازا ہے۔ نیک فرما بردار اور سعادت مند اولاد کسی نعمت سے کم ہے کیا؟ سلیم اللہ کی امانت تھا، امانت ہم نے لوٹا دی، لیکن اس کی 3 نشانیاں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے نا۔ نوشابہ بے اولاد ہے، پردیس میں ہے، لیکن ہمیں رب نے ہیرے جیسا داماد دیا۔ نوشابہ کے بارے میں ہمارے دل کو ایک لمحے کو بھی کوئی دھڑکا نہیں رہتا۔ سویرا کو بھی مثالی جیون ساتھی ملا ہے، روشنی سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور انشاءاللہ آفاق کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ مجھے اپنی رب کی رحمت سے پوری امید ہے۔ وہ شریک حیات کو دلاسا دیتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ اللہ مجھے معاف کرے، انسان ہوں نا، خالق نے خود جس کو بے صبرا اور ناشکرا قرار دیا ہے، اس کی نعمتوں اور عنایتوں کا واقعی کوئی شمار نہیں۔ وہ لمحے بھر میں ہی اپنے کہے پر نادم ہو کر دل میں توبہ استغفار کرنے لگی تھی۔ صفی اپنے ہی دھن میں لاؤنج میں داخل ہوا، پھر کونے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی روشنی پر نگاہ پڑی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا ہے روشنی؟ وہ پریشان ہو کر اس کے قریب آیا۔ روشنی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے نفی میں گردن ہلاتی ہوئی اٹھی اور جائے نماز طے کرنے لگی، مگر اس کی متورم آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ جب تک نہیں بتاؤ گی کیوں رو رہی ہو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بندہ اپنے رب کے سامنے ہی جی کا بوجھ ہلکا کرتا ہے نا۔ وہ نگاہیں جھکا کر دھیرے سے بولی، رب نے اپنے کسی بندے کے سامنے بھی جی کا بوجھ ہلکا کرنے سے منع تو نہیں کیا نا؟ وہ بندہ بھی وہ جو عنقریب آپ کا سب سے زیادہ اپنا ہونے والا ہے۔ صفی نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ روشنی کچھ دیر لب کو چلتی رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ مجھے اپنوں کو کھونے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بڑی اماں بڑے ابا کتنے بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، مجھے کوئی انہونی ڈراتی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ بڑی اماں بڑے ابا بڑی امی بڑے ابو سب سلامت رہیں، سب کا سایہ سدا ہمارے سروں پر رہے۔ اسے آخر بتا ہی دیا۔ صفی نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ روشنی ہمیشہ سے ہی بہت حساس تھی اور اجالا کا کہنا تھا کہ وہ تو اس گھر کے ستونوں اور پیڑ پودوں سے بھی محبت کرتی ہے، یہ معاملہ تو اس کے پیاروں کا تھا۔ سبھی کی سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے بالآخر لوٹ کر تو جانا ہے۔ عمر خضر کون لکھوا لایا ہے؟ وہ بھی سب کی تندرستی اور صحت سلامی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا تھا، لیکن اس کامنی سی لڑکی کو جب کوئی تلخ حقیقت سہنی پڑے گی تو یہ کیسے برداشت کر پائے گی؟ وہ بری طرح پریشان ہوا۔ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو، لیکن کسی بھی خدشے اور واہمے میں مبتلا ہو کر وقت سے پہلے خود کو ہلکان مت کرو۔ یہ سوچ کر خود کو تسلی دو گی کہ تم اپنوں کے بیچ ہو اور تم نے سزا ہمارے سروں پر ہی سوار رہنا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا شریر ہوا تھا۔ روشنی نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔
ان سب میں نے خود کو شامل نہیں کیا نا، میرے سر پر نہیں بلکہ میرے دل میں رہو گی تم۔ جھٹ اپنے فکرے کی مزید تشریح بھی کر دی تھی۔ روشنی نے محجوب ہو کر نگاہیں جھکا لیں۔ روشنی کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ ایک رات خاموشی سے بڑی اماں نے آنکھیں موند لیں۔ کاشانہ رحمت اور الفت جہاں کے رخصت ہونے کے بعد یہاں کے در و دیوار نے بھی اداسی کی چادر اوڑھ لی۔ بڑی پپو کا دوبارہ اتنی جلد آنا ممکن نہ تھا۔ یہ ایک پردیسی بیٹی کا المیہ تھا، لیکن سب کو اس غم نے مزید جوڑ دیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی ڈھارس کا سامان تھے۔ صفی کے لیے بھی یہ غم بہت بڑا، لیکن وہ روشنی کے بارے میں بھی بہت فکر مند تھا، کہیں غم کی شدت سے اس کے حواس جواب نہ دے جائیں۔ وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے زیادہ وقت گھر پر گزارتا اور روشنی کو اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھتا، لیکن انسان کا قیاس اور وہم و گمان محدود ہوتا ہے۔ روشنی نے تو دادی کی جدائی کو بڑی ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ یہ اجالا تھی جو اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی۔ متواتر کئی دنوں تک اسے سکون آور ادویات دینی پڑی تھیں۔ وہ سہیلیوں جیسی دادی کو یاد کر کے بھڑکنا شروع ہوتی تو اسے چپ کروانا محال ہو جاتا۔ یہ صرف تمہارا غم نہیں ہے، خود غرض نہ بنو اور باقی سب کے بارے میں سوچو، اور نہیں تو بڑے ابا کی پریشانی کا ہی خیال کرو، ان کا صدمہ بہت بڑا ہے، پھر بھی وہ ہر وقت تمہاری فکر میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ سویرا نے اس کے رونے پر تسلی دینے کے بجائے ڈانٹنا مناسب سمجھا تھا۔ ہر بار کامیاب رہا۔ اجالا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ ڈگری ملنے کے بعد اس نے کئی جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، پھر ایک اچھی ساکھ کی فرم سے اسے کال آ گئی۔ عام حالات میں نوکری کی اجازت ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن اب گھر کے بڑوں نے خوش دلی سے اسے نوکری کی اجازت دے دی۔ صالحہ کی عدت ختم ہوتے ہی شادی کر دی گئی تھی۔ پھر ایک دن کسی شناسا کی یہ زبانی خبر ملی کہ صالحہ امید سے ہے۔ اس دن اجالا کو رب سے بہت شکوہ محسوس ہوا۔ وہ لاشعوری طور پر منتظر رہتی تھی کہ صالحہ کی طرف سے کوئی ایسی خبر سننے کو ملے گی جس سے پتہ چلے گا کہ وہ مکافاتی عمل کا شکار ہو گئی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ اجالا کو خدشہ تھا کہ آفاق بھائی بھی یہ خبر سن کر ڈسٹرب ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ وہ بہت حد تک نارمل ہو گئے تھے، پھر بھی ان کے مزاج میں پہلے والی شگفتگی مفقود تھی۔ پھر آفس میں اجالا کو اس کی سینئر کولیگ عائشہ نصر ملی۔ پہل عائشہ کو دیکھ کر اجالا کو لگا کہ وہ دوسری صالحہ کو دیکھ رہی ہے۔ انتہائی اچھی پوسٹ پر ہونے کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک با پردہ تھی۔ کئی دن تک اجالا اسے کنی کتراتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ وہ عائشہ کے بارے میں بالکل غلط گمان کیے ہوئے ہے۔ وہ بہت ملنسار، بامروت اور پرخلوص لڑکی تھی۔ اس نے اجالا کی بہت بار بغیر کہے کسی نہ کسی معاملے میں مدد اور رہنمائی کی۔ آفس میں سارا میل اسٹاف تھا، صرف وہ دونوں سن پہ نازک سے تعلق رکھتی تھیں۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اور عائشہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی تھیں۔ پہل وہ عائشہ کو غیر شادی شدہ سمجھتی تھی، پھر عائشہ نے ہی اس غلط فہمی کا خاتمہ کیا۔ میری شادی 2 برس چلی اور پھر محض 2 برسوں میں ہی مجھے میرے سسرال والوں کی طرف سے بانجھ پن کا سرٹیفکیٹ عنایت کر دیا گیا۔ حالانکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بالکل نارمل تھی، لیکن ان لوگوں کو اولاد کی جلدی تھی اور میں انہیں کوئی خوشخبری سنانے سے قاصر تھی، سو انہوں نے مجھ سے پیچھا چھڑانا ہی مناسب جانا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اپنی بپتا سنا رہی تھی۔ اجالا حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی شخصیت اتنی پرسکون اور متوازن ہے، میں نے اتنا ٹھہراؤ بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ لوگ تو قسمت کا شکوہ کرتے ہی نہیں تھکتے۔ آپ بہت مختلف ہیں۔ اجالا کہے بغیر نہ رہ پائی۔ پہلے میں بھی ایسی ہی تھی۔ یہ ٹھہراؤ جو تم مجھ میں دیکھ رہی ہو میرا دین سے ناطہ جڑنے کے بعد مجھ میں در آیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ سوری، میں ایک عرصے تک آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ دراصل ہم نے بہت عرصہ ایسی ہستی کو بھگتا ہے جو خود کو بہت دیندار اور نیکوکار سمجھتی تھی اور ہمیں بہت حقیر، اور تم نے دین پر عمل کرنے والے سب لوگوں کو ایسے ہی سمجھ لیا۔ عائشہ نے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ اجالا شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اور زوم تقویٰ تو تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ جن لوگوں میں اخلاق اور انکساری نہیں اور پھر وہ خود کو دیندار ڈکلیئر کرتے ہیں تو انہوں نے محض دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمیں کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے۔ ہماری فہم اور سوچ محدود بھی ہو سکتی ہے۔ عائشہ متانت بھرے لہجے میں بولی۔ آپ کے ساتھ جو ہوا آپ قسمت سے کبھی شاکی نہ ہوئی؟ اجالا نے اگلا سوال داغا۔ رب سے شکوہ کرنے کی ہماری مجال ہی کہاں اجالا؟ اللہ کی ایک صفت اس کے بے نیازی ہے، اور جب ہم اللہ کو اس کی صفات سمیت تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی شکوہ یا اعتراض کرنے کا اختیار کھو دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم رب کو پکارنا یا اس سے مانگنا چھوڑ دیں۔ ہم نے اسی کے آگے دامن پھیلانا ہے، اور بھی یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ اللہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہماری عقل و فہم سے ماوراء کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوگی۔ وہ اگر ہمیں ہماری منہ مانگی مراد نہیں دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے بدلے میں ہمیں اپنے قرب سے نواز رہا ہو۔ ہم اس خواہش میں مبتلا رہیں کہ ہمارے ساتھ برا کرنے والوں کو ڈراموں اور کہانیوں کی طرح
فوری مکافاتی عمل کا شکار ہونا پڑے، مگر ہو سکتا ہے ان کی رسی دراز کر رہا ہو، اور آخر وہ بھی تو رب کے ہی بندے ہیں نا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو ان کا کوئی عمل اتنا پسند آ گیا ہو کہ وہ انہیں نواز رہا ہو۔ بہرحال ہمیں ہر صورت راضی برضا رہنا ہے، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کے کسی کام پر نو کوشچن نو آبجیکشن نو آبجیکشن۔ وہ نرمی سے مسکرا کر بولی۔ اجالا نے دل ہی دل میں توبہ استغفار کی۔ کچھ عرصے سے وہ بھی رب سے کتنی شاکی رہتی تھی، اور پھر اسی لمحے ایک خیال ذہن میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت عرصہ بعد مخصوص چمک پیدا ہوئی، کچھ کرنے اور ٹھان لینے کا عزم۔ وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ سوچنے لگی۔ عائشہ اور آفاق بھائی کیا پرفیکٹ کپل تھا۔ امی اور بڑی امی کے سامنے یہ تجویز رکھی تو وہ دونوں فوراً ہی عائشہ سے ملنے کو بےتاب ہوئی۔ اسے خاکہ ہی ایسا کھینچا تھا، لیکن اصل مرحلہ آفاق بھائی کو منانا تھا۔ حسب توقع انہوں نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ اجالا انہیں منانے پر وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھی بڑے ابا کے پاس پہنچی۔ اسے عائشہ کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا کر اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ بڑی اماں کے جانے کے بعد ایک دم ڈل ہو گئے ہیں بڑے ابا۔ بہت دنوں سے آپ کی آواز میں کوئی گھن گرج نہیں سنی۔ بس آخری بار ایک ڈکٹیٹر کے روپ میں واپس آئیں۔ آپ نے اس رشتے پر آفاق بھائی کو ہر صورت راضی کرنا ہے، بھلے سے روب و دبدبہ آزمائیں یا ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیں، لیکن یہ کام جلد از جلد انجام دیں۔ اب بڑی پھپھو آ رہی ہیں نا، تو وہ صرف صفی اور روشنی کی شادی کے چھوارے نہیں کھائیں گی، وہ آفاق بھائی کا ولیمہ بھی اٹینڈ کریں گی۔ وہ بہت دھونس بھرے انداز میں دادا سے مخاطب ہوئی۔ بڑے ابا نے پوتی کو گھورا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کم از کم یہ فکر نہیں رہے گی کہ میرے بعد اس گھر میں ڈکٹیٹر کی کرسی کون سنبھالے گا۔ بات کے اختتام پر ان کی آنکھوں میں محبت بھری چمک ابھری تھی۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سدا سلامت رکھے بڑے ابا۔ وہ جذباتی ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ بڑے ابا اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے مسکرا دیے۔ اور آخر بڑے ابا نے لاڈلے پوتے کو منا ہی لیا تھا۔ آفاق بھائی کو اس بار بھی دادا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا، لیکن ان کی خفگی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اجالا مطمئن تھی، جانتی تھی یہ خفگی عارضی ہے۔ گھر کے بڑے عائشہ کے ہاں رشتہ لے کر پہنچے۔ عائشہ اور اس کی فیملی نے سب کو ہی بہت متاثر کیا۔ پڑھے لکھے انتہا درجے کے سلجھے ہوئے لوگ، جو دین کی صحیح فہم بھی رکھتے تھے، شائستگی سے سوچنے کی مہلت مانگ کر انہوں نے کچھ دنوں میں ہی باضابطہ طور پر ہاں کر دی۔ اجالا کو صفی نے پرفیکٹ میچ میکر کا خطاب دے دیا تھا۔ ولیمے کی دلہن روشنی پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے وہ تہہ دل سے اجالا کا مشکور تھا۔ اجالا کو زیادہ خوشی آفاق کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ نرم سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر بھی حیا آلود مسکان پھیلی تھی۔ اجالا جانتی تھی کہ رب نے ان کا ملاپ اسی طور پر لکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ اگر درمیان میں صالحہ اور نجیب عائشہ کا سابق شوہر نہ ہوتے تو ان دونوں کا ملن کیسے ممکن ہوتا۔ آج اسے بخوبی سمجھ آ گیا تھا کہ راضی برضا ہونا کسے کہتے ہیں۔ بہت عرصے بعد سچی خوشی سے سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ 2 شادیاں بھگتا کر ابھی تھکن سے ٹھیک سے اتری بھی نہیں تھی کہ ایک اور غیر متوقع بات ہو گئی۔ عائشہ بھابی کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کے لیے اجالا کا رشتہ مانگا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا ڈاکٹر تھا۔ اجالا کا جب بھی اس سے آمنا سامنا ہوا، موصوف اسے دیکھتے پائے گئے۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی سلجھی ہوئی فیملی میں یہ نظر باز کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اسے اس کی شکل بھی کچھ دیکھی بھالی سی لگی تھی، مگر ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود کچھ یاد نہ آ سکا۔ بڑے ابا کو رشتہ نہایت معقول لگا تھا۔ بڑی پھپھو نے بھی جلدی مچا دی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اگر قسمت موقع فراہم کر ہی رہی ہے تو وہ اسی چکر میں اجالا کی بھی خوشی دیکھتی جائیں۔ اجالا ہکا بکا ساری پیش رفت دیکھ رہی تھی۔ بڑے ابا نے بھی ڈکٹیٹر بننے کا آخری موقع مس نہ کیا اور اجالا سے پوچھنے کی زحمت کیے بنا ڈاکٹر حمزہ کے پروپوزل پر ہاں کر دی۔ گھر میں سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آفاق بھائی، میں نے صرف آپ کی وجہ سے ہاں کی ہے۔ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے میرے انکار پر۔ آپ کی بیگم آپ سے خفا ہو سکتی تھی۔ اس نے آفاق بھائی کو باور کروایا۔ میری بیگم کی خفگی کی پرواہ مت کرو گڑیا، ہم اپنی بیگم کو منانے کا ہنر جانتے ہیں، لیکن حمزہ واقعی بہت اچھا ہے۔ دل و دماغ سے ہر خدشہ جھٹک دو۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکا۔ اور اگر پھر بھی کوئی خدشہ ہے تو ڈونٹ وری، آفاق بھائی ہوں گے نا تمہارے نندوئی، تمہیں سسرال میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ صفی نے بھی اپنے انداز میں اسے دلاسا دیا۔ وہ صفی کو گھور کر رہ گئی۔ ایک خواب کی طرح سب مرحلے طے پا گئے۔ اور آج وہ حجرہ عروسی میں ڈاکٹر حمزہ کے نام کی مہندی لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے پہلی نگاہ میں آپ اچھی لگی تھیں، بلکہ شاید آپ کے خیالات نے متاثر کیا تھا۔ دوسری نگاہ میں مزید اچھی لگی، تب آپ کے انداز نے اپنا اسیر کر لیا، اور آج تیسری نگاہ میں تو آپ نے مجھے مبہوت ہی کر دیا ہے۔ میں آج لو ایٹ تھرڈ سائٹ کا قائل ہو گیا ہوں۔ وہ اس کا حنائی ہاتھ تھامتے ہوئے محبت بھرے مخمور لہجے میں مخاطب تھا، بلکہ سادہ الفاظ میں اپنی نظر بازیوں کا اظہار کر رہا تھا۔ آفاق بھائی کی شادی میں آپ ہمیشہ مجھے تاڑتے پائے گئے تھے، لیکن یہ میرے خیالات کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ میں نے تو آپ کو کبھی مخاطب تک نہ کیا تھا، بلکہ ہماری کسی موضوع پر کوئی گفتگو تک نہ ہوئی۔ وہ اپنی شرم و جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ حمزہ اس بات پر کھل کر ہنسا تھا اور یوں
ہنستے ہوئے کتنا وجہ لگ رہا تھا۔ اجالا نے سٹ پٹا کر نگاہ جھکائی۔ تو آپ سمجھ رہی ہیں میں نے پہلی بار آپ کو عائشہ آپی کی شادی پر دیکھا ہے؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اجالا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ 3.5 سال پہلے 8 فروری کی ایک شام میں اپنے کلیگ کے بھائی کی بارات میں گیا تھا۔ ایک ضروری فون سننے پر میں ایک سائٹ پر گیا تو آپ اپنی بہن سے محو گفتگو تھیں۔ شادی پر نمود و نمائش اور اسراف پر سخت برہم، اور اپنی بہن کو باور کروا رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر سسرالی رنگ نہیں چڑھنے دینا، اس کی مثالی تربیت کرنی ہے۔ اور تو اور آپ اس 1.5 برس کے بچے کی پروکار انداز میں شادی کی منصوبہ بندی بھی کر رہی تھیں۔ آپ کی بہن نے آپ کو تیتو میر اور حاجی شریعت اللہ کہہ کر چھیڑا تھا۔ حمزہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی پہلی نگاہ کی تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اجالا کو یاد آ گیا وہ سویرا کے چچا سسر کی بیٹی کی شادی تھی۔ جہاں تک اس کے خیالات کا تعلق تھا تو سویرا سے کی جانے والی گفتگو سے بالکل یاد نہ تھی، لیکن ظاہر ہے جب حمزہ کہہ رہا تھا تو اس نے اسی قسم کی ہی باتیں کی ہوں گی۔ وہ تو وقت بے وقت اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہی رہتی تھی۔ وہ حمزہ سے یہ نہ پوچھ سکی کہ وہ ایک سائٹ پر جا کر فون کال سننے گیا تھا یا ان کی باتیں۔ حمزہ اب دوسری نگاہ کی تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ بہت غیظ و غضب میں آپ ڈاکٹر تجمل پر چڑھائی کر رہی تھی، پھر انہیں دھمکا کر کمرے سے نکلی تو میں بھی آپ کے پیچھے لپکا تھا۔ شاید آپ کی کوئی غریب شناسہ یا ملازمہ تھی۔ میں نے انہیں اپنے ہسپتال کا کارڈ بھی دیا اور پھر کتنے عرصے ان کی آمد کا منتظر رہا کہ اگر وہ آتی ہیں تو میں کم از کم آپ کا ایڈریس ہی لے لوں، لیکن پھر مایوس ہو کر میں نے اپنی ہر امید توڑ دی۔ عائشہ آپی کے کرائسس کے دوران تو سچی بات ہے کسی اور طرف دھیان بھی نہیں گیا، لیکن میں نے جب بھی اپنی ممکنہ شریک حیات کے بارے میں سوچا، چم سے آپ کا سراپا میرے ذہن کے پردے میں پر لہرایا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ صحیح اس جیسی ہی کوئی اور دے دے تو کیا خبر تھی، میرا رب میرے من کی مراد یوں پوری کرے گا۔ وہ اس کی کلائی میں ایک کنگن پہناتے ہوئے بولا۔ اجالا کو سب یاد آ گیا تھا۔ وہ نسرین تھی، ہماری ملازمہ۔ آپ نے نسخہ ہی اتنا بہترین لکھ کر دیا تھا کہ اسے شفا مل گئی، اسی لیے اس نے ہسپتال کا چکر نہیں لگایا۔ ویسے وہ ان دنوں اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعائیں ضرور دیتی تھی۔ اجالا نے محجوب انداز میں مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں یاد آیا، اس روز آپ نے اپنے میڈیا پرسن ہونے کا بھی ذکر کیا، یعنی آپ میڈیا سے بھی وابستہ رہ چکی ہیں؟ وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا، حالانکہ عائشہ کی زبانی جان گیا تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ پہلی بار کسی جگہ ملازمت کر رہی تھی۔ اجالا اس سوال پر ڈھیر شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، دراصل مجھے ان ڈاکٹر صاحب پر غصہ ہی اتنا آ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی تھی لیکن اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے مزید وضاحت دینے لگی۔ ویسے تو انسان جس بھی شعبے یا پیشے سے منسلک ہو، اسے احترام آدمیت، انسانیت اور اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لیکن طب اور تدریس خاص طور پر 2 ایسے شعبے ہیں جن سے وابستہ افراد میں ہم اخلاقی گراوٹ کی توقع بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ملک میں یہ 2 شعبے بھی محض پیسہ کمانے کا دھندا بن چکے ہیں۔ خاص طور پر ڈاکٹرز کو لوگ ڈاکو کہنے لگے ہیں۔ بولتے ہی احساس ہوا کہ سامنے بھی ایک ڈاکٹر ہی بیٹھا ہے۔ میں نے آپ کو اس روز بھی کہا تھا کہ اچھے برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ اجالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ ایک قبیل کے کسی فرد کو دیکھ کر ہم سب کے بارے میں عمومی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ صالحہ اور عائشہ کی مثال اس کے سامنے تھی، اور میرے بارے میں تو آپ مکمل تسلی رکھیے، میرے لیے میرا پیشہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ حمزہ نے اسے اس بار سنجیدگی سے باور کروایا۔ مجھے یقین ہے عائشہ بھابی کا بھائی کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اجالا دھیرے سے بولی تھی۔ اوہ، تو گویا مجھ پر اعتبار کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں عائشہ آپی کا بھائی ہوں؟ حمزہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ اجالا بھی مسکرائی تھی، پھر شرم اور جھجک پر قابو پا کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف عائشہ آپی کے بھائی نہیں بلکہ اب آپ میرے شوہر بھی ہیں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کسی غریب کا استحصال کر بھی نہیں سکتے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ بے فکر رہیں، میں ڈاکٹر تجمل کا حشر بھولا نہیں ہوں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اجالا مسکرا کر گردن جھکا گئی تھی۔ ویسے آج میں نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے پریشان ہو گیا تھا۔ میری شادی تو اجالا سے ہونے لگی تھی، تو یہ عطرت سلیم کہاں سے آ گئی؟ حمزہ کو اچانک یاد آیا تھا۔ میرا اصل نام عطرت ہی ہے اور یہ نام میرے بڑے ابا نے رکھا تھا، لیکن گھر میں سب مجھے پیار سے اجالا کہتے ہیں، اس سے وضاحت کی۔ لیکن میں تو پیار سے کچھ اور کہنا چاہوں گا۔ وہ شوق ہوا۔ اجالا کو اس پل بڑی اماں شدت سے یاد آئیں۔ اس کی اور سویرا کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بڑھاپے میں بھی شرما جاتی تھیں، اور آج احساس ہوا کہ وہ خود لاکھ پر اعتماد اور منہ پھٹ سے ہی مگر بڑی اماں کی ہی پوتی ہے۔ حمزہ کی بات کے جواب میں اس کے گال پل بھر میں دہک اٹھے تھے اور وہ بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ حمزہ اس پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے مزید حقائق دل سنانے لگا تھا۔